अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ 2021 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर के साथ कबूल कीजिए आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ का सलाम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम बैक आफ्टर द लॉन्ग ब्रेक। गुड मॉर्निंग नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट शो सुबह पाकिस्तान का इस साल का, आगे बहुत से शोज बाकी हैं। 2021 को हम कर रहे हैं अलविदा। रवां बरस कुछ काम हुए, कुछ रह गए। आज का सूरज गुरूब होते ही साल 2021 अपने खुशगवार तो कुछ उदास यादों के साथ हमेशा के लिए कहना ये चाहिए कि बिछड़ जाएगा हमसे। बहुत सी यादें आज हमारे साथ रह जाएंगी, बहुत से लोग जो चले गए उनको हम यूं तो याद भी करते रहेंगे और अलविदा भी कह चुके हैं। कहते हैं कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अलबत्ता इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल उसे हमेशा खुशगवार याद की तरह हमारे दिलों में जिंदा रखता है। शायद एक यही वजह है कि रवा बरस हुकूमत को कई कामयाबियां देते हुए ये रुखसत हो रहा है। अगर हम बात करें अवामी मंसूबों की तो इस पूरे साल में यानी कि साल 2021 में अवाम की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे शुरू किए गए जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। एग्जैक्टली। और अगर हम बात करें उन प्रोग्राम्स की तो एहसास प्रोग्राम हो या FBR का इनाम प्रोग्राम जिस पर हमने सेगमेंट भी किया था, माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा हो या फिर तेजी से मियावाकी जंगलात का आगाज, सेहत इंसाफ कार्ड हो यानी गरीबों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम करना, ऐसे बहुत से प्लान्स हैं जो हमने इस साल देखे हैं। बिल्कुल, और इन्हीं प्लान में आसान घर स्कीम भी शामिल थी, हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल थी, एहसास पनाहगाहों की मुख्तलिफ शहरों में जो तौसी का मरहला था वो भी शामिल था। फिर एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा ना सोए, सबसे खूबसूरत प्रोग्राम ये हमने होते हुए देखा। और नौजवान नस्ल के लिए नया पाकिस्तान स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये भी हम सब ने देखा और आपने तो शिरकत भी की थी। एग्जैक्टली। और इसके अलावा ज़रियाब कराची के लिए ग्रीन लाइन बस का तोहफा हम कैसे भूल जाएं। कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों के इंतजार के बाद ये तोहफा बिलाखिर कराची वालों को मिल गया। कामयाब जवान प्रोग्राम, तो इस तरह के कई ऐसे मंसूबे जो हमने साल 2021 में देखे कि हुकूमत ने अवाम के लिए शुरू किए। और ज़ाहिर जब इन मंसूबों की हम बात कर रहे हैं जो अवाम के लिए शुरू किए गए हैं तो उस पर ये रियासत मदीना का जो ख्वाब है यूं लगा कि जैसे वो ताबीर हो रहा है। और ये साल चूंकि अब चंद घंटों का मेहमान है तो फिर ऐसा करते हैं साले 9 की भी बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि साले 9 हमारे लिए होगा कैसे। और इस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इल्मुल आदात कनान चौधरी साहब। अगर हम आज बात करें इल्मुल आदात के हवाले से तो कहते हैं आदात का जो इल्म है ये हमारे मजहब में शामिल भी है। इसी पर कनान चौधरी साहब आपको वेलकम करते हैं। जरा ये बताइए कैसा होगा नया साल हमारे लिए 2022? हुकूमत के लिए क्या कुछ खुशखबरी है? कुछ कयास आराइयां ये भी रहती हैं कि आज पलट रहा है धड़न तख्ता, कल होने जा रहा है। और क्या आवाम की रिलीफ के लिए भी कुछ ना कुछ पैकेजेस वगैरह भी शामिल होंगे इसमें? जी बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने इनवाइट किया और देखने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। 2022 के अदाद को अगर मैं जमा करता हूं तो 2 + 0 + 2 + 2 को जमा करने से अदद 6 बनता है जो कि वीनस का अदद है। और वीनस इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी लाने वाला प्लेनेट है, इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2022 रिकवरी का, रिलीफ का साल होगा पेंडेमिक के बाद, तो ये गलत नहीं होगा। 2022 मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लकी साल आने वाला है। ऑलमोस्ट तमाम लोगों के लिए लकी साल है। सबको रिकवरी का और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तानी इकॉनमी इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगती हुई और बेहतर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस पाकिस्तान का अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को 2022 में कोई खतरा नहीं है। और अगर मैं PDM की बात करूं तो वो अपनी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत मुझे 2022 में चलती हुई नजर आ रही है। महंगाई के हवाले से रिलीफ की अगर मैं बात करूं 2022 के अदाद को देखते हुए और पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए तो मार्च 2022 में कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गो कि वो बहुत बड़ा रिलीफ नहीं होगा महंगाई से, लेकिन कुछ रिलीफ अवाम के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर बड़े रिलीफ के लिए जुलाई अगस्त 2022 तक वेट करना पड़ेगा, तब बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। खान साहब और उनकी हुकूमत करप्शन के खिलाफ भी काफी एक्टिव नजर आएंगी
اور ایون ان کے اپنے لوگوں میں بھی جو کرپٹ لوگ ہوں گے ان کی کرپشن بھی سامنے لائیں گے خان صاحب، ایگزیکیوٹ کریں گے اپنے پلانز کو. کافی پلانز ان کے نظر آ رہے ہیں نیمرولوجی کیلکولیشن میں، تو ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور موسٹلی جو پلان ہے وہ انشاءاللہ عوام کی بہتری کا باعث بنیں گے. پاکستان کا یہ سال 2022 پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے بہت لکی اور اہم سال ہے. تو انشاءاللہ قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے پاکستان کو خوشخبری ملے گی اس ایئر کے اینڈ پہ، اور خان صاحب اور ان کی حکومت اس حوالے سے کافی اہم اقدامات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور قرضوں کی ادائیگی کافی اچھے طریقے سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ریلیف ملے گا اس حوالے سے پاکستان. انشاءاللہ. کنان صاحب تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. جو آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ نے کہا کہ سال 2022 خوشحالی کا سال ہوگا، قرض واپسی کا سال ہوگا، کرپشن کے خلاف ایک نئی مہم دیکھیں گے، اپنا ہو یا پرایا، کرپشن کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، اور جو قیاس سرائیاں ہوتی ہیں کہ دھڑن تختہ ہو جائے گا یا تختہ پلٹ جائے گا. اور ویسے ہم لوگ اگر پرائم ٹائم کے کچھ شوز نکال کر دیکھیں نا شعیب، ایسا لگتا ہے ان کا شو ختم ہوگا اور حکومت ختم ہو جائے گی. مطلب ایک عجیب سی نا مطلب ابہام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگ ششو پنچ کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کہیں پر بھی بیٹھے، مطلب ٹیکسی والا ٹیکسی چلا رہا ہے تو آپ سے پوچھے گا ہیں باجی حکومت جا رہی ہے، بندہ پوچھے یہ کیا سوال ہے، مطلب یعنی کہ ہیں باجی ایسا ہو رہا ہے، مطلب اس طرح کے سوال ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی کراچی کا ٹرپ کیا تو وہاں پر بھی لوگوں کے اکثر سوالات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ تو اسلام آباد میں ہوتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا. مطلب یہ نہیں کہ اسلام آباد کی فضائیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر گزرنے والی ہوا جو ہے وہ بتا کر جاتی ہے فلانا منسٹر چینج ہو رہا ہے، فلانی حکومت یہ ہو رہی ہے، کیبنٹ میں یہ ہو رہا ہے، اپوزیشن یہ کرنے والی ہے. ایگزیکٹلی. چلیں جی ہم بھی بڑھتے ہیں آگے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سمندر پار دو پاکستانی کیا کارنامہ کر رہے ہیں، کس طرح پاکستان کا امیج بہتر کر رہے ہیں، کس طرح اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کریں گے. بیکاز دے آر ہیئر ان پاکستان. اسٹے ٹیون. صبح پاکستان. آغاز اور بھی مزیدار، کیونکہ ہو رہی ہے میری اور آپ کی ملاقات مارننگ ایٹ ہوم پہ، جہاں ہوں گے آپ کے اور ہمارے فیورٹ سٹارز. جانیں گے آپ کے مسائل اور دیں گے ان کا حل. بیوٹی، ہیلتھ، کچن، ریلیشن شپس، ہر وہ بات جو ہے آپ سے جڑی ہوگی ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے گا مارننگ ایٹ ہوم، صبح 10 سے 12 پی ٹی وی ہوم پر. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں. سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے.
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ये जो मेरे को होस्ट है ये शरारती करने से बाज नहीं आते, यही वजह होती है कि ऑन एयर आने के बाद मेरी मुस्कुराहट थमना बंद हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है ना ये, नहीं अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो बड़े संजीदगी के साथ आपने बयान करने होते हैं, लेकिन शुएब की शरारतें खत्म नहीं होती। लेकिन जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो डेफिनेटली बाइस से मुसर्रत है और उनका होना हमारे लिए खुशी की बात है। आज सुबह पाकिस्तान में आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं बड़ी दूर से आए बड़े खास मेहमान से, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एक मुस्बत चेहरा है, काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल साहब। उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो लंदन के एक नवाही डिस्ट्रिक्ट थरत से पहले पाकिस्तानी मुसलमान काउंसलर हैं। हम अगर बात करें उनके करियर के हवाले से तो 2018 में आप मुंतखब हुए, लेकिन अपनी सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए उनका इस्तेमाल करते बहुत ही कम अरसे में लातादाद काम करके अपनी एक अलग शनाख्त बना चुके हैं। अब कैसर गोंदल साहब रहते तो इंग्लैंड में हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। और वैसे हर पाकिस्तानी का यही आलम है, जिसकी मिसाल लंदन में डैम रेजिंग गाला का वो डिनर है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब शरीक हुए थे। अब उसका जो इनेकाद है वो भी उन्होंने किया था, तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में वो मौजूद एग्जैक्टली वेलकम करते हैं उनको। और उनके साथ मौजूद हैं तौसीफ अनवर साहब, जो शाम के लंदन ब्यूरो के सिविक मेयर हैं, मौसमियाती तब्दीली में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं, जनूब मशरकी लंदन में पहले पाकिस्तानी मेयर हैं। तो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक है इनका, अब रहते हैं लंदन में, लेकिन आना जाना लगा रहता है। और सुना यह है कि जो उनका ये विजिट है इसमें ज़बरदस्त इस्तकबाल उनका रहा है, बैनर्स भी लगे हैं। वो कहते हैं ना जी आया नू, और दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये वाला माहौल था उनका। किस किस से मुलाकात हो चुकी है, किस किस से मुलाकात बाकी है, टूर कैसा रहा, वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ। एक सवाल मैंने सोच रखा है कि यहाँ के मेयर होते तो क्या करते, ये सवाल करेंगे उनसे। लेकिन फिर पहले सवाल यहीं से करते हैं, पहले बैठ भी जाते हैं। वेलकम सर आप दोनों को। तौसीफ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। यही सवाल, अगर पाकिस्तान के किसी शहर के मेयर होते यूँ तो किस शहर का इंतखाब करना पसंद करते? मुझे ऑप्शन देंगे, मैं कराची दूंगा, और अगर होते तो क्या करते? वैसे अगर पाकिस्तान में मेरे पास चॉइस होती तो मैं मंडी बहाउद्दीन का इंतखाब करता, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं बड़ा। और ज़ाहिर है मैंने एजुकेशन तो लाहौर से की, ज़्यादा मेरा वक्त तो लाहौर में गुजरा है, लेकिन मेरी रूट्स तो मंडी बहाउद्दीन में हैं। दैट्स ऑलवेज माय लव। ग्रेट। तो मंडी बहाउद्दीन के ऐसे कौन से 3-4 काम है जो आप करते फिर? माशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के जो पॉलिटिशियन है वो पहले भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कोई काम की गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं, मतलब सुकून मॉल, चिल मॉल, कोई इशू, कोई टेंशन, मैंने वापस मंडी बहाउद्दीन भी जाना है, मुझे इधर गिरवाएंगे। मंडी बहाउद्दीन चलें जरिए आप फिर। और आपको पता है मंडी बहाउद्दीन मेरा आबाई इलाका है, मेरी पैदाइश वहाँ के। जब आपके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो सब मैंने कहा तुम्हें पता है ये मेरे शहर से? कहा अच्छा। मैंने कहा खैर मेरी पैदाइश सिर्फ वहीं पर हुई, फिर उसके बाद सफर जिंदगी का चलता रहा लाहौर में। लेकिन जो बात की है एक चीज की, मेरा ख्याल है मैं मंडी बहाउद्दीन में यूनिवर्सिटी की कोशिश करता। अभी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोशिशें हो रही हैं, अप्रूवल तो शायद फॉर्मल हो गई है। वो एक ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में। सही। कैसर गोंदल साहब आपकी तरफ आती हूँ, और आपका भी इलाका कहीं मंडी बहाउद्दीन तो नहीं, क्योंकि वहां पर गोंदल बहुत होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस प्रोग्राम की यूनिकनेस ये भी है कि होस्ट और दोनों गेस्ट का जो पहले तो मंडी बहाउद्दीन से है। मैंने जब दोबारा बड़े गौर से नाम पढ़ा ना तो मैंने कहा ये पूछ लेती हूँ मैं पहले कि आप भी मंडी बहाउद्दीन से। चले मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और ये वाकई आप सिर्फ 2 शख्सियात नहीं, मंडी बहाउद्दीन में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख कर बाहर सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन वहां के घरों में जाओ ना तो पता चलता है पेरिस गया हुआ है बंदा, कहीं सेप्रस गया हुआ है, कहीं और गए हुए, तो वहां के लोगों का पढ़ लिख कर बाहर जाने का रुझान बहुत ज्यादा है। खैर ये बातें ये भी छोड़ देंगे। बताइए कैसे अब्बास गोंदल साहब के लंदन के नवाही डिस्ट्रिक्ट थरत से पहले पाकिस्तानी और मुसलमान काउंसलर हैं आप, कितने बड़े एजाज की बात होती है जब आप बाहर जाकर पाकिस्तान को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक एजाज की बात है। और स्पेशली जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तानी या एशियन, बाकी वो बहुत कम तादाद में, तकरीबन 3% है। तो जो वाइट मेजॉरिटी है वो वाइट है, वहाँ पे लोकल है। और मेरा जो इलाका है वो लंदन के बिल्कुल साथ है, वो देहाती इलाका है। अच्छा। तो वहाँ से एक ऐसा इलाका जहाँ से आप कभी सोच भी नहीं सकते। और मुझे उस एरिया में गए हुए भी कोई 2-3 साल ही हुए थे। तो मुझे अल्लाह ताला ने जी ऑनर दी, हमने वहाँ पे काम किया और उनको दिखाया कि किस तरीके से चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में किया जा सकता है। तो वहाँ के लोगों ने फिर मेरे के ऊपर ट्रस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में पहली दफ़ा जो है वो वहाँ से इलेक्ट हुआ। माशाल्लाह। सर पैंडेमिक में, लॉकडाउन में आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से वीडियोज़ भी बनाई रूहानी कल्बी सुकून के लिए। आइडिया कैसे आया, इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? ये आपको पता है लॉकडाउन में सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और जहाँ पे वैसे दीगर मसाइल थे, वहाँ पे जो स्पिरिचुअली जो है या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। तो घरों से में लोग मुक़य्यद थे। यहाँ वाली तो सूरत हाल नहीं थी, वहाँ पे
सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, फैमिलीज़ का भी इस तरह से इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे जैसे यहाँ पे है। तो वहाँ पे लोग बज़ाहिर, क्योंकि हमारा लोगों से कांटेक्ट रहता है रेगुलरली, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग मेंटल स्ट्रेस के अंदर है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसका कोई ऐसा यूनिक सा हल निकाला जाए कि जिसमें थोड़ा लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे, चीज़ें भी मुख्तलिफ। तो वहाँ पे मैंने फिर मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़म है, इस्लाम से है, सिखिज़म है, बल्कि उसमें बड़े बड़े नामवर लोग जैसे मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे। अच्छा, इस तरह जो सिख के रूहानी जो पेशवा थे गुरु नानक साहब, उनकी 17वीं नस्ल से जो उनके वो आगे उनको लीड कर रहे हैं, वो उसमें थे बाबा बेदी साहब। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम थे उसमें, रोमन कैथोलिक के थे, एंग्लिकन चर्च के थे, बाकी सारे लोग थे, ग्रीक चर्च के लोग थे। तो मुख्तलिफ ज़बानों में हमने उनसे दुआया तकरीबात का वो वीडियोस बनाए, क्योंकि मिलना तो उस टाइम मुश्किल था। तो वो तकरीबन 13 या 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट मज़ाहिब के जो मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने उन दवाइया तकरीबात को कंपोज करके हमें भेजा। फिर हमने उनको डिजिटलाइज करके अपने सोशल मीडिया के थ्रू, नॉर्मल जो हमारा मीडिया था उन्होंने उसको बड़ा पब्लिश किया। और जो पब्लिक का फीडबैक था वो बड़ा पॉजिटिव था कि ये डिफरेंट चीज़ है, सही कि और बड़ा लोगों ने उसको जो है वो अप्रिशिएट किया। जबरदस्त। तौसीफ साहब, आपकी तरफ आते हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर थोड़ा सा प्लीज गुफ्तगू कर लेते हैं। कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितनी बड़ी आबादी है, क्या वहाँ के मसाइल हैं, और वहाँ पे जो मेयर है उसका कितना टैका होता है? इतना टैका तो नहीं होता, अच्छा, नहीं होता। पाकिस्तान में होता है। तो वहाँ हम काम करके दिखाते हैं, ये नहीं कि हम टैका करें। हमारी 3.5 लाख के करीब आबादी है। ल्यूशम साउथ ईस्ट लंदन का इलाका है, ग्रीनिच के साथ मुल्क का। ग्रीनिच को पूरी दुनिया जानती है, ग्रीनिच मीन टाइम जो आपके टाइम डिसाइड करता है उसके साथ है। तो अब जो मेकअप है पॉपुलेशन का वो ये है कि 52% हमारे यहाँ वाइट पॉपुलेशन है और 48% ब्लैक, एशियन और एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं। उसमें फिर आप कह लें कि जो वो 48% है उसमें 80 to 90% तो ब्लैक अफ्रीकन कैरिबियन लोग होंगे। बाकी 10% में आप कह लें कि कुछ एशियन और कुछ अरब ममालिक के लोग हैं। तो इस तरह है। बाकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं इसमें? काफ़ी जो लोकल काउंसिल्स हैं इंग्लैंड में, वो तकरीबन आपकी जितनी लोकल सर्विसेज हैं उन्हीं के थ्रू होती हैं। जिस तरह यहाँ सूबाई हुकूमत काम करती है, चूँकि यूके में सूबाई हुकूमत नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट आपका फ़ॉरेन, आपका डिफेंस और वो चीज़ें देखती हैं। और जितनी लोकल सर्विसेज हैं, आपके रोड्स, आपके लोगों को घर प्रोवाइड करना जिनके पास घर नहीं है, स्कूलों को मैनेज करना, हमें फंडिंग मिलती है कि कितने लोग हैं ईच स्कूल में, तो वो हम मैनेज करते हैं। फिर पुलिस और हॉस्पिटल के जो मामलात हैं वो भी आती सेंट्रल गवर्नमेंट से है, लेकिन मैनेज लोकल काउंसिल ने साथ लेके करना है। फिर क्लाइमेट पे हम बहुत काम कर रहे हैं अपनी बारों में। हमारी जो ल्यूशम काउंसिल है वो पहली काउंसिल थी लंदन में जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की। और उस टाइम मेरे पास ये पोजीशन नहीं थी, मैं भी खाली काउंसलर था, तो उस टाइम मैंने ही वो मोशन मूव किया था अपनी काउंसिल में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। दैट वाज अ बिग हाईलाइट इन लंदन। तो सर, ये क्लाइमेट इमरजेंसी जिसका आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर की खदमात को उसमें सराहा भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि आपने उस मामले पर भी वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की। ये मामला इस वक्त पूरी दुनिया के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए जी, ये तो सर्वाइवल का मसला है, ये कोई ऐसा सियासी मसला नहीं है। ये है कि हम क्या जिंदा रह सकेंगे अगले 100 साल बाद, 200 साल बाद। जो आपका 1.5 अबव जो है वो हमसे नहीं हो रहा जो पेरिस एग्रीमेंट में था। अभी भी मैं गया हुआ था COP26 जो हुआ पूरी दुनिया में, जब वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का मैंने अपनी काउंसिल को रिप्रेजेंट किया। जितने भी प्लेजेस हुए हैं अभी भी वी आर ऑन ट्रैजेक्टरी फ्रॉम 1.8 to 2.4। ये है कि क्या हम अपनी आने वाली 2-4 नस्लों को देखना चाहते हैं हेल्दी, जिंदा। ये जिंदा मैं बड़ा एक बड़ा सख्त लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये है सेहतमंदाना तौर पर जिंदा देखना। तो बहरहाल पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, इधर आ रहा था एक वो उन्होंने रिसाइकलिंग प्लास्टिक से रोड बनाया। ये छोटी-छोटी चीजें। हमारा आर्टिफिशियल गार्डन आपको कैसा लगा? नहीं, इसमें नेचुरल वाले भी हैं। अच्छा, 2-4 हैं नेचुरल वाले। काफी ज्यादा बात आपको बताते हैं, एक दिन हमारे जो माली पानी दे रहे होते ना, जो हमारे आर्टिफिशियल प्लांट थे ना, उनमें भी पानी डाल के चले गए थे। एनीवेज, गौंदल साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि वहां पर आप कम्युनिटी को ना बड़ा यकजा करके रखते हैं और एंटरटेनमेंट के कुछ ना कुछ तफरीही प्रोग्राम्स के बारे में भी आप बड़ा लीड कर रहे होते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थोड़ा शेयर करें, सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि क्रिसमस भी आ रही है, ईद मिलादुन नबी भी आ रहा होगा, दिवाली भी आ रही होगी, तो बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं इसमें। ये वाकई बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये बड़ा एट द सेम टाइम बड़ा इंजॉयबल भी है, क्योंकि जब आप डिफरेंट कम्युनिटी से के साथ काम करते हैं ना,
تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور جب آپ کوئی بھی کلچر ایسا نہیں ہے جو نفرت سکھاتا ہو, کوئی مذہب ایسا نہیں ہے, تو جب ان سارے لوگوں کو آپ ملاتے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف آئے جو سملیرٹیز کی طرف ہیں, جو امن اور محبت کی طرف لے کے جاتی ہیں, تو اس سلسلے میں ہم یعنی اسی جیسے ہم نے وہ دعائیہ تقریبات کی تھی, اسی طرح ہم نے میوزک کی ویڈیوز بھی بنائی تھی. اگر ہم نے کہا کہ ایک طرف اگر وہ والا روحانی سکون ہو سکتا ہے تو یہ جو میوزک والی سائیڈ ہے اس کو بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہو, تو اس میں بھی تقریباً 23-24 وہ بھی روح کی غذا ہے. ہاں جی, روح کی غذا ہے. اس میں بھی 23-24 ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر, فرام کردش لینگویج ٹو انگلش اور فرام عربک ٹو پرشین, اس میں ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر, ایون نائجیرین کی جو ان کی نیٹو لینگویج ہے ٹوئی, اس کے اندر سوری گانا کی, اس کے اندر بھی یعنی ڈفرینٹ لینگویجز ان کو بھی کیا. پھر ہم انٹرفیتھ کانفرنسز کا میں اینولی انعقاد کرتا ہوں, جس کا مقصد یہ ہے ایک تو مختلف کمیونٹیز کو جو ریلیجن ہے ان کو اکٹھا کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسلام کا ایک مثبت چہرہ ہے, ویسے تو سارے اس کے مثبت چہرے ہیں, اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جا سکے. کیونکہ جہاں پہ میں بیس کرتا ہوں وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ تو جو تھوڑی فار رائٹ کی پولیٹکس ہے وہ تھوڑی انکریز پہ ہے, اس کا کافی زیادہ ان کا ہولڈ ہے. تو میں نے کہا کہ ایون دو میں وہاں پہ اکیلا ہوں, ایشین ہوں, اس ٹائم میں اکیلا ایشین تھا, واحد پاکستانی ہوں, پہلا مسلمان ہوں, تو مجھے میں یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ ہماری جو مثبت چیزیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں. اس کے علاوہ پھر ہم ویمن کانفرنسز کا میں اینولی انعقاد کرتا ہوں, جس کے اندر اسپیشلی بلکہ ہماری جو فرسٹ تھی اس کے اندر ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل بنا کے اس کے اوپر ہم نے ایک مذہبی اسکالر تھی وہاں پہ, ان کو بلایا, ان سے لیکچر دلوایا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں اسلام کے اوپر جب 1400 سال پہلے جب خواتین کو کس طریقے سے بچیوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا, اس ٹائم اسلام نے کس طریقے سے ان کو امپاور کیا. اور پھر ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں ابھی یورپ میں اراؤنڈ 100 ایئرز اگو آپ کو رائٹ ٹو ووٹ ملا ہے ویمن کو, لیکن اسلام میں تو بہت پہلے سے ان کی رائٹ کو ہے. آپ اب حدیث کو دیکھیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی زیادہ حدیث جو مروی ہیں, تو یہ ثابت کرتی ہیں کہ خواتین کا ایک کردار ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مختلف اسپیکٹس کے اندر, وہ ویمن کانفرنسز ہو, وہ انٹرفیتھ کانفرنسز ہو, وہ میوزک کے پروگرام ہو, مطلب جس بھی طریقے سے آپ کر پائیں. لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنے میں وہی مطلب یہ نہیں کہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ نے تمام مذہب کے لوگوں کی کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی منہ نہ بنا کے بیٹھے, کیونکہ آپس میں دوستی ہے. پھر اگر دیوالی ہے, دشہرا ہے, تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کرسچنز کو بھی لے کے چلیں, آپ مسلمز کو بھی. انٹرفیتھ ہارمنی کا ذرا کانسیپٹ یہ, اس پر آپ لوگ ماشاءاللہ کام کریں. تھوڑا سا بتائیں مجھے کہ افغانستان کا جب معاملہ ہم نے دیکھا, ظاہر سینٹر آف اٹینشن اس خطے میں تو افغانستان بن چکا ہے. اب وہاں کے ظاہر ایشوز کو لے کر, وہ چاہے اکنامک ایشوز ہوں, وہ چاہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر کام کرنا ہو, اور وہ ایک پاکستانی زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے, بینگ اے نیبر, بینگ اے مسلم کنٹری. تو آپ لوگ وہاں پر تو تھے, لیکن وہاں کی کمیونٹی کو کیسے آپ نے موبلائز کیا کہ اچھا افغان مہاجرین یہ ہوں یا افغانستان میں بسنے والے, ان کے لیے ہمیں مدد کرنی ہے, اور کیا کام کیے گئے وہاں پہ؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس طریقے سے ایک ہے, لیکن اوورآل جو یو کے کی میرے سے کریں گے اس بات کو انڈورس کریں گے کہ وہاں پہ جو اوورآل میجورٹی ہے وہ بڑے سمپیتھیٹک تھے جس طریقے سے وہاں پہ ہوا ہے, اور جو لوگ جس طریقے سے دربدر ہوئے ہیں, لوگ وہاں پہ گئے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہے کہ جو جتنے بھی یہاں پہ افغان ریفیوجی وہاں پہ گئے ہیں, اویسلی وہ ویسے ہی ان کے پاس کوئی سامان تو نہیں تھا, کیونکہ وہ پری پلان تو تھا نہیں, وہ جو ساری موومنٹس تھی وہ ویسے اچانک وہ لوگ چلے گئے. تو وہاں پہ انہوں نے مختلف جو کاؤنسلز ہیں جن کو آپ یہاں پہ ڈسٹرکٹس کہتے ہیں, تو انہوں نے مختلف فیملیز کو وہاں پہ ایلوکیٹ کیا. اوورآل جنرل جو لوگوں تھا بڑا پازیٹیو تھا, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا وہاں پہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں. اسپیشلی ہماری جو بارو کے ہے وہاں پہ جب بھی جتنے بھی لوگ گئے ہیں تو کونسل کے آفیسرز آبویسلی اونلی مسلم, تو وہ میرے سے کانٹیکٹ کرتے تھے. پھر میں نے ان کو خود بھی والنٹیریلی کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو, جب آپ ان کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں. تو جتنی بھی فیملیز گئی ہیں تو الحمدللہ ود ان 24 آورز جو ان کو چیزیں چاہیے تھیں, بلکہ میں نے کچھ لوگوں کے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے بڑا اس لینگویج میں, دری لینگویج ہے, پشتو لینگویج کے کچھ لوگ دوست وہاں پہ مل گئے, تو ہم نے وہاں پہ ان کو ایون اس لیول تک گئے کہ ہم نے ان کو مساجد بھی دکھائیں کہ بھائی آپ کے گھر سے یہ اتنا دور ہے, اس طریقے سے آپ ان مساجد کے اندر جا سکتے ہیں, کھانے کا سامان آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے, حلال کھانے کا آپ کو یہاں پہ مل سکتا ہے, ٹی وی, ایون رگز بچوں کے لیے, بائسیکلز,
اور باقی کھانے کا جو سامان ہے ایون آپ نے یہاں پہ بڑا ایک اچھا نقطہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے حلال فوڈ کے حوالے سے. میں توصیف صاحب آپ سے بھی اس پہ کامنٹ لوں گی کہ حلال فوڈ کے حوالے سے باہر کے ممالک میں چاہے مسلمز ہوں یا چاہے کرسچینٹی ہو ان کو کتنی پریشانی درپیش رہتی ہے, کیونکہ اب پاکستان کی طرف سے اسٹانس لیا گیا ہے کہ اس بار جو آنے والا سال ہے اس کے بجٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے حلال فوڈ کی جو ایکسپورٹ ہے اس سے بڑھا اتھارٹی پہ بنائی گئی. دوسرا یہ کہ آپ کے اس میں یہ بھی پروفائل میں کہ آپ نے کشمیر کا وزٹ بھی کیا, تو جب آپ نے کشمیر کا دورہ کیا وہاں کے حالات آپ نے کیا دیکھے اور کیا وہ حالات کا ذکر آپ نے پھر واپس آ کر علی شام میں بھی کیا لوگوں کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں, دو آپ نے کویسچن کیے ہیں. پہلے میں حلال پہ آ جاتا ہوں. حلال کی جو فوڈ انڈسٹری ہے یہ بہت بڑی فوڈ انڈسٹری ہے, اور خالی حلال نہیں ہے, کوشر جو یہودی مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ کوشر اور حلال کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے, کیونکہ ان کی تعداد کم ہے ویسٹرن کنٹریز میں, تو اس لیے ان کی مارکیٹ کم ہے. تو حلال کی تو آپ اب اگر صحیح بات پوچھیں تو سب سے جو بڑی حلال کی ایکسپورٹ ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہو رہی ہے, جو ایک مسلم کنٹری بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے جسٹ ایک آئیڈینٹیفائی کیا کہ حلال کی مارکیٹ ہے. ابھی آپ کے یو اے ای میں بھی, آپ کے مڈل ایسٹرن کنٹری میں بھی لیمب جا رہی ہے جو شیپ ہے اس کا نیوزی لینڈ سے. انگلینڈ میں بھی زیادہ میٹ نیوزی لینڈ سے آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مسلمان ممالک کو اس پہ کام کرنا چاہیے, اور اگر وہ حلال, یہ کئی بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ کو سمجھنا چاہیے. جی, اور ایکسپورٹ کا فوکس ہے ہماری اس گورنمنٹ کا. پچھلے ایک سال میں بھی ہمارے جو ٹریڈ منسٹر ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی لنڈن میں, انہوں نے بتایا کہ ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہیں, وہ ایک اچھی خوشائند بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بہت اچھا ہے کہ اگر ہم اس کو حلال کو ایڈ کریں. اتنے اب کنٹرول شیڈ ہیں, جب میں ڈرائیو کرتا ہوں کہیں منڈی بہاؤالدین سے ہر جگہ, تو یہ ہے کہ ہم پولٹری کو بہت زیادہ یوز کر سکتے ہیں. اگر بیف اور یہ لیمب ہمارے اور سر ذرا یہیں پر رک جائیں, آپ نے کہا نا کہ پولٹری کی بات آ گئی, میٹ کی بات آ گئی. جب اس پر بات ہوتی ہے ذرا ہمارے ویورز کو سمجھائیں جو پاکستانی عوام ہے کہ گورنمنٹ اگر جب اس کی بات کرتی ہے اس معاملے کو انتہائی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پولٹری سے, گائے کے گوشت سے, ہاں ان سے آگے ہی نہیں نکل رہے ہیں آپ. نہیں دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے آپ اپنی ایکسپورٹ کا انکریز کر سکتے ہیں. آپ کا بجٹ کتنا ڈیفیسٹ ہے وہ دیکھیں نا. اگر آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں, وہ آپ کی انفلیشن ہے نا. اگر آپ کی انفلیشن اسی طرح رکے گی کہ آپ کے یہاں زر مبادلہ آئے گا, زر مبادلہ اسی طرح آئے گا کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے. آپ چھوڑ دیں, آپ نہ برائلر کھائیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن جو کھاتے ہیں انہیں تو کھانے دیں نا. اس لیے بڑا اچھا ذریعہ آپ نے پوائنٹ بھی ریز کر دیا ہے. جو کٹا بچاؤ پروگرامز ہوتے ہیں بڑے ضروری ہیں, چوچے پالنا بھی بہت ضروری ہے. یہ ظاہر ہے پولٹری کے لیے بڑا اہم ہے. یہ گوندر صاحب اور میں خود ذمہ دار فیملیوں سے ہیں, اور ہمیں کٹوں سے بڑا لگاؤ ہے. میں نے خود کھیتوں میں سبزی توڑی, پیچھے کتے بڑھوائے ہیں. آپ نے چوچے پالے کبھی؟ ویل مجھے تو اب بہت ہی عرصہ ادھر ہو گیا ہے, بڑی ارلی ایج میں گیا تھا, لیکن یہ ہے کہ بچپن میں تو بہرحال چوچے ہماری والدہ گھر میں ہم نے خود پالے, وہ سارا کھڈی ایک ہوتی تھی گھر میں, اس میں وہ رات کو. دوسرا آپ کا کشمیر کے حوالے سے, ہم جتنی بھی آواز بلند کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں جتنے, کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ لوکل کونسل کا فارن اس پہ نہیں اتنا انفلوئنس ہوتا, لیکن چونکہ جو لوکل ایم پی ہوتے ہیں جو ممبر آف پارلیمنٹ, ان کا ہمارے ساتھ ہر وقت کچھ واسطہ ہوتا ہے, تو انہیں ہم لابی کرتے ہیں. ابھی کل ہماری ملاقات ہوئی ہے کشمیر ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے ہیں, کیسر صاحب بھی ساتھ ہے, پھر میں اس کے بعد ملا ہوں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی. تو یہ ہے کہ ان سے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کاز کے لیے. اس میں پھر میرے خیال بیرسٹر سلطان صاحب تو جا رہے ہیں ابھی تھوڑے عرصے بعد انگلینڈ, تو انہیں میں نے آفر کیا کہ جو جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ میں لے کے آؤں گا, کیونکہ ادھر پریشر گروپ ہوتا ہے, آپ لابینگ کرتے ہیں. خیر یہ جو بیرسٹر سلطان ہے ان کی تو ویسے ہی بڑی منتا ہے انگلینڈ میں, کافی پڑھے بھی ادھر ہیں. تو جو ہم جہاں بھی آواز بلند کر سکتے ہیں, چاہے وہ افغانستان ہو, کشمیر ہو, جو ہم ایز الیکٹڈ لوکل پولیٹیشین رہ کے کر سکتے ہیں, یہ ہمارا دل ہے پاکستان, اور اسی کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. اب مجھے بتائیے جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اچھا, یہ ایک میرل چین ہوتی ہے اور میرل بیج ہوتا ہے. اوکے, یہ جب میئر بنتے تو پہن لیتے ہیں, یہ اس کو ملتا ہے بیسیکلی. اس کے ساتھ ایک چین ہوتی ہے سونے کی. آپ لے کر ہی نہیں آئے, وہ آپ کو ڈر تھا ہمارے سے؟ نہیں, میں بالکل اسی لیے نہیں لے کے آیا کہ مجھے ڈر تھا. ہم سے؟ آپ سے نہیں, مجھے یہ تھا کہ اس کی سیکورٹی بڑی مینج کرنا ہوگی, تو وہ پھر یہ بیج میں لے آیا ہوں. چلو اس لیے تھوڑا ایزی ہے. وہ کتنے تولے کی چین ہوتی ہے؟ وہ
किलो में होगी, 2.5 किलो की होगी। फिर तो आपने बिल्कुल ठीक किया कि आप नहीं लेकर आए। जान को भी खतरा है। तो ये बैज जो आप देख रहे हैं ये भी मेरल बैज है, ये 1900 में बना था, ये 121 साल पुराना बैज है। तो जो भी हर साल में और वो इतनी भारी चेन पहनने के बाद ना वो आपको ये प्रूफ देती होगी बाबा यार बोझ है, एक जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी है जिसको आपने बखूबी निभाना है। वो चीजें वो जो है ना वो बड़ी ट्रेडिशनल चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो नहीं कि एक हुकूमत आई तो एक बल्दियाती निज़ाम, दूसरी आई तो दूसरा, हमारे यहाँ तो ये कई सौ सालों से चल रहा है। तो ये कुछ जो रवायात हैं पुरानी, उन्हें वो आप मेरा अगर आप कभी सोशल मीडिया देखें तो एक वो बड़ा सा डंडा और उस पे वो लेके आगे अपने कंधे पे दाएं कंधे पे दाएं पे उसने लेके चलना है। जब भी हमारी कोई मेयरल ऑफिशियल होती है तो लंदन के जो 32 मेयर हैं उनके आगे वो डंडा वाला लेके होता है। वो एक उस वक्त वो ताकत की अलामत था कि जैसे अभी आप समझते हैं कि एक बंदा वेपन लेके साथ चल रहा है, तो वो एक वेपन था एक। तो वो अब भी 1000 साल बाद भी उसी तरह होता है हमारे। तो ये एक बरतानिया की है कि वो अपनी पुरानी रवायात को बहुत पसंद करते हैं। चलिए इस पे मैं मजीद आपसे भी बात करूंगी। एक अहम पॉइंट्स पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। घरेलू तशद्दुद के मामलात, क्या लंदन में भी उसी तरह से आप रेशियो देखते हैं? क्योंकि इसमें ये भी सामने आया कि आपने इस पर काम भी बहुत ज़्यादा किया है, बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट करने में भी आपने बहुत ज़्यादा मदद दी फ्राहम की है वहाँ की ख़वातीन को। अमूमन ये कहा जाता है कि हम लोग देखते हैं हमारी ख़बरों में कि कहीं पर ऐसा केस रिपोर्ट हो गया, कहीं पर वहाँ पर ऐसा केस रिपोर्ट हो गया। लंदन में इस तरह का रेशियो क्या है? ये लंदन में या सिर्फ यूके के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया, और स्पेशली जब से ये लॉकडाउन लगा है इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। और काफ़ी यानी दर्जनों के हिसाब से ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी अमवात हुई हैं इस वजह से। तो ये एक बड़ा इस तरह की सूरत थी जिसमें लोग बात करते हुए अमूमन झिझकते हैं, और स्पेशली जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, बाकी जो जितनी अफ्रीकन कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर किसी को मार कुटाई या इस तरह की, ये शायद हमारी इज़्ज़त का या इस तरह का कोई मामलात हैं, ख़ानदानी वक़ार की बात है। तो मेरी ये कोशिश थी कि हम इसके बारे में अवेयरनेस रेज़ करें कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। आप किसी को ख़ानदानी नाम के ऊपर इज़्ज़त या इस तरह की जो चीज़ें उनको इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो तशद्दुद आप फिज़िकल हो, वो आप किसी को हरास करें, वो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल हो, वो किसी भी तरीके से आप उसको कंट्रोल करें, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। तो उसके ऊपर फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है जिसके ऊपर हम रेगुलरली इवेंट्स करते हैं। पर्टिकुलरली हम जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर अवेयरनेस रेज़ करते हैं कि ये चीज़ें, इनको हम कंडेम करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। ना सिर्फ बात करनी चाहिए, इसको बल्कि रिपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करेंगे इनका सद्देबाब नहीं किया जा सकता। और इन चीज़ों से थोड़ा और आगे जाके मैंने सिर्फ फिर इनको इस तरीके से अवेयरनेस यानी फ़िज़िकल प्रोग्राम्स के थ्रू नहीं की, मैंने इसको थ्रू सोशल मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और उससे हट के आर्टिकल्स इसके ऊपर मैंने उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर लिखे हैं। और बल्कि इसके डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर जो मेरे आर्टिकल्स थे वो हमारा जो मेरे साथ जो काउंसलर्स का ऑफिशियल हमारा मैगजीन है दी फर्स्ट, उसको तकरीबन 16,000 जो अक्रॉस द यूके काउंसलर्स और चीफ एग्जेक्टिव होते हैं, जैसे आप समझ लें कि एक हेड होता है ऑफिशियल काउंसिल का, उस लेवल के जो जितने हैं वो तकरीबन 16,000। तो ये उन लोगों का एक ऑफिशियल मैगजीन है, उसके ऊपर ये बल्कि पहला आर्टिकल था जो नॉर्मली वो अराउंड 400 वर्ड्स का या एक पेज का आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन ये वाला उन्होंने स्पेशल मुझसे रिक्वेस्ट करके वो 2 पेजेस के ऊपर उन्होंने उसको पब्लिश किया। तो वो काफ़ी उससे अवेयरनेस हुई। फिर काफ़ी लोगों ने मेरे से रब्ता किया, यानी एक खातून का जो जिन्होंने मुझसे रब्ता किया वो पंजाबी थी, तो पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन उनको यानी काफ़ी अरसे से उनको उनके जो खामद का है उनकी डेथ हो गई, फिर वो ससुराल के उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, तो फाइनेंशियली और बाकी चीज़ों से उनको अब्यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया, इवन तो शी वॉज नॉट इन माई बारो, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे लोकल पुलिस या उन लोगों से रब्ता करके तो उनको फिर हमने सपोर्ट किया। और अल्लाह का शुक्र है विद इन 1 ईयर उनको 4 फ्लैट्स मिले, उनको घर से हिस्सा मिला, उनका जो बिजनेस था उससे हिस्सा मिला। तो आप जब एक भी बंदे की हेल्प करते हैं ना, तो आपको वो जो तस्कीन होती है ना, तो वो बड़ी रिवॉर्डिंग होती है। तो फिर आपको और भी थोड़ा हिम्मत देती है कि आपने और ऐसे लोग, और वहाँ पे मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे हज़ारों ख़वातीन और मर्द ऐसे हैं जो बगैर बोले ये जुल्म सहे जा रहे हैं। और अभी इसके बारे में मजीद बात करने की जरूरत है। और यूके के अंदर तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सर जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने इस विजिट से और सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने हमारे स्पेशल शो में, जो कि आज एशिया का डेफिनेटली लास्ट शो है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, कोई ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।
کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں۔ چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب، تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں، کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم، NBA، موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو، ہار اور جیت کا ہر زاویہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی۔ یہاں ہوتے ہیں میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے، کبھی تنقید برائے تنقید تو کبھی تنقید برائے تعمیر، کل کے دشمن آج کے دوست، کل ہو حلیف تو آج حریف، اب ہوگی ہر فیصلے پر نظر، ہر جوڑ توڑ پر بات، ہر قانون سازی پر بحث، مستقبل پر سوالات، بے باک اور غیر جانبدارانہ۔ میں مونا عالم لاؤں گی آپ کے پتے کی بات، اسٹریٹ فرام شاہراہ گفتگو۔ نیا ہے پاکستان، نیا ہے جذبہ، نئی ہے امنگ، خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال، دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال، کون سی کرنسی ہے اپ، کون سی ڈاؤن، معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے، رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ میں، بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، جمعے کا دن جس کی مناسبت سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک عام سا سادہ سا ٹاپک ہم پک کریں اور رہنمائی ہماری بھی ہو جائے اور آپ کی بھی ہو جائے، فرقہ پرستی۔ آج اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ کسی قوم کو برباد کرنے والی یہ مہلک ترین بیماری ہے۔ قوموں کے عہد زوال میں یہ زہر ان کے سمجھ لیجئے کہ جو کمیونٹی ہے یا فار دیٹ میٹر ان کے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں زہر کے، تقسیم کر کے کھا جاتا ہے۔ فرقہ پرستی قوموں کے خاتمے کا بگل ہے، خالق کائنات کے خلاف بغاوت ہے، اس کی فطرت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے اور جس پر اس نظام کائنات کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس موذی مرض سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں، اور اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے بازی میں مت پڑھو۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کئی بار سنی ہے، پڑھی ہے، ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں بھی شامل تھی، مگر افسوس کی بات کہ آج تک شاید ہم اس پر کسی طرح سے عمل نہیں کر پائے ہیں۔ تو اسی معاملے پر آج ہم نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مذہبی اسکالر کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ سر جمعہ مبارک آپ کو۔ اور انتہائی حساس معاملہ ہے یہ، کیونکہ ہم نے اکثر اوقات کچھ ایسے واقعات بھی پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، ایسے حادثات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جس سے نہ صرف حکومت پوری قوم شرمندگی کا باعث بنتی ہے، اور حال ہی میں جو شری لنکا کا واقعہ ہوا۔ اور اس میں بس میں ذریعہ ایک صرف جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سر ہم بات کرتے ہیں نا فرقہ واریت کی، تو تھوڑا سا گائیڈ بھی کیجیے گا ذریعہ، آپ کی بات سے بھی میں ایک چیز سے ایڈ کر رہا ہوں، فرقہ واریت اور اختلاف رائے، کیا فرق ہے اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے صبح پاکستان کی نشریات میں قیمتی وقت میں قیمتی
موضوع پر مجھے اوپینین کے لیے دعوت دی۔ دیکھیں جس طرح قرآن مجید میں آپ کوٹ کر رہے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جو تفرقے کا لفظ ہے بنیادی طور پر اسی سے ہماری پھر اردو میں، اگرچہ وہ لفظ بھی چونکہ اردو ہماری عربی اور لشکری زبان ہے، فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کا جو تصور آتا ہے اسی کے ساتھ چونکہ ملتا جلتا بہت ہی مفہوم باریک سا فرق ہے جس کو ہم اختلاف کہتے ہیں۔ فرق ہے دونوں کے اندر، اختلاف رائے اور چیز ہے، فرقہ واریت ہونا اور چیز ہے۔ اختلاف رائے اور فرقہ واریت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرقہ واریت یہ ہے کہ نظر وہاں پھر آپ کی مقصد سے ہٹ کر ذات پہ اٹک جاتی ہے، اور اختلاف رائے میں پھر نہ وہاں پر آپ کا جو رائے ہے وہاں ذات نہیں ہوتی، وہاں مقصود ہوتا ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ دیکھیں نگاہ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے تو امت بنتی ہے، اور نگاہ اگر حضور سے ہٹ کر دیگر شخصیات میں الجھ کر رہ جائے تو پھر فرقہ واریت آتی ہے۔ میں یہاں پر خوبصورت مثال دوں گا شیخ ابن عربی، اور جنہیں ہمارے علم اس اور تاریخ کے اسلام کی دنیا میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عالم تھے، انہوں نے میرے شیخ کے خلاف کوئی الفاظ کہے تو جس کی بنیاد پر میرے دل میں ان کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ اب زندگی بھر میں ان سے کلام نہیں کروں گا۔ تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ناراض تھے، تو میں نے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تمہیں اپنے شیخ کی فکر تھی، تمہیں یہ فکر نہیں تھی کہ میرا امتی ہے۔ تو پھر آپ صبح اٹھے شیخ ابن عربی اور پھر توبہ طائب ہوئے اور کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو حضور کی ذات سے جیسے ہی ہٹا کر دیگر شخصیات میں الجھا دیتے ہیں تو پھر فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ائمہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کا احترام کا دامن ایک ہاتھ سے چھوٹتا ہم دکھائی نہیں دیتے۔ بالکل اس بارے میں تو واضح ہے کہ دیکھیں یہاں پر دو شخصیات بھی ہیں اور دو شخصیات کے پھر آپ ان کے فالوورز کو بھی دیکھیں۔ میں تو سب سے پہلے مثال دیتا ہوں دو شخصیات کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام حسن الشیبانی کے۔ آپ نے حاضر ہوئے امام اعظم کے مزار پر، آپ نماز میں رفع یدین کرتے تھے، لیکن جب آپ نماز کا وقت آیا تو آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اپنا طریق چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنا طریق نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ نے اپنے طریق پہ نماز ادا نہیں کی چونکہ آپ خود امام ہیں، آپ کا ایک موقف ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا امام اعظم کے مزار کی طرف، کہا کہ وہ جو صاحب مزار ہیں ان کا علم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے سامنے میں اپنے علم پہ عمل کرتا۔ تو یہ اختلاف تھا۔ اچھا پھر اسی طرح انہی کے فالوورز کا دیکھیں، شوافع آ رہے ہیں مناظرہ کرنے احناف کے ساتھ، اور احناف سے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی میزبان ہم ہیں تو مہمان کی تکریم کی خاطر خیال کرنا، وہ جب آئیں گے تو وہ رفع یدین کرتے ہیں، ہم بھی رفع یدین کریں گے۔ اور وہ آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے میزبان ہیں، ہم جائیں گے تو وہ رفع یدین نہیں کرتے، ہم نہیں کریں گے۔ اور جب نماز ہوئی تو ہوا یہ کہ جنہوں نے نہیں کرنا تھا وہ کر رہے تھے اور جنہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ اس سے بڑی خوبصورت مثال ہو نہیں سکتی۔ اب یہاں دیکھیں وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے اس اختلاف میں، اس احترام کی وجہ یہی ہے کہ اعلاء کلمت الحق ان کا بھی مقصود حیات تھا، اعلاء کلمت الحق ان کا بھی مقصود تھا، بیچ میں اپنی ذاتیں تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بیچ میں اپنی ذاتیں اور انا ختم ہو جائے تو پھر بات ہی ختم، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سر ایک بات اور بتائے گا جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز بھی کیا، جو ذریعہ آپ نے بھی ترجمہ کیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ جو اللہ کی رسی کی مثال اور بار بار دی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازو میں نہ پڑو، اور ایک اور معاملہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں، کسی شخص کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ میں پڑ چکا ہے اور وہ کچھ ایسے کام کرے جس پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، شاید اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، یہ رسی بڑی اہم ہے، یہ رسی کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم یہ جو اس تناظر میں آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہے اور وہ ہے کہ رسی مضبوط ہے، یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ حبل اللہ ہے قرآن مجید جو آپ کو مل گیا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کی جہتیں مختلف ہیں، اس تھامنے کی جہتیں مختلف ہیں،
اور جہاں تک ہے کہ بھی اللہ نے رسی ڈھیل دے دی ہے، قرآن مجید میں فرمایا وہ ہے چھوٹ دینا، وقت دینا ان کو۔ اچھا، جہاں پہ ہم بات چکے تفرقہ بازی کی طرف آ رہی تھی تو ہم اسی کی طرف واپس چلتے ہیں کہ جو حبل اللہ ہے قرآن مجید، اس میں ڈائمنشنز ہیں۔ اب ڈائمنشنز کیا ہیں؟ وہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر وہ ڈائمنشنز کو اکٹھا کر دیا گیا۔ میں یہاں پر مثال پیش کروں گا سورۃ حجرات کی۔ اب سورۃ حجرات کی ابتدائی جو آیات ہیں ان میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے گئے کہ بھی آواز بارگاہ رسالت میں اونچی بھی ہوئی تو اعمال غارت چلے جائیں گے، پھر اس سے آگے آئیں تو آپ کو پھر آپ کے آداب معاشرت آ جاتے ہیں۔ تم میں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا، اس کا مقصد تمہارا یہ نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی بڑا ہوگا، تم میں سے کوئی چھوٹا ہوگا، نہیں، یہ صرف تمہاری جغرافی پہچان تھی کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری پہچان کا طریقہ بنایا۔ ورنہ عزت کس کی ہوگی؟ وہ اسی کی ہوگی جو تقوی صاحب کردار ہوگا۔ تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، مبادہ ایسا ہو کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ عزت والا ہو۔ پھر اسی سے آگے چل کر فرمایا کہ اے ایمان والو تم بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے گناہ ہیں۔ اب یہاں دو صحابہ کا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا کسی بات پر، کہا کہ کل حضور کی بارگاہ میں چلیں گے تو فیصلہ کر دیں گے۔ تو اگلا دن آیا تو ایک صحابی پہنچ گئے اور دوسرے نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ بھی کیوں نہیں آیا اب تک دوسرا؟ تو وہ جو پہلے صحابی موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا، یہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا، قصور اسی کا تھا۔ جب یہ 2-3 دفعہ کہا تو حضور ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ آنا چاہتا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، وہ نکلا ہوگا، ممکن ہے راستے میں کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر اپنے بھائی کی طرف سے 100 بہانے بھی ڈھونڈنے پڑیں تو 100 بہانے ڈھونڈ لو، اس کے بارے میں منفی نہ سوچو، اس کے بارے میں غلط نہ سوچو۔ تو یہ ڈائمنشنز قرآن مجید نے جو دی ہیں بنیادی طور پر یہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی۔ اور جب ہم اس اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیگیٹو تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے عزت کے معیار کچھ اور بنانا شروع کر دیتے ہیں کردار کو ہٹا کر، ہم جب ایک دوسرے کی برائیوں میں لگ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو حقیر دکھانا شروع کر دیں اور پھر وہاں پر میری انا آ جائے اور وہاں پر صرف میں ہٹ جائے، میں آ جائے اور تو کچھ بھی نہ رہے، تو پھر بات ہی اس تفرقے کی آ جاتی ہے جس کی طرف آپ نے دھیان دلوایا کہ یہ امت جو اس وقت بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں، یہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اس وقت ہم لوگ امت بننے کی بجائے فرق میں تقسیم ہو گئے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے مسلک اور ایک ہے فرقہ واریت۔ مسلک ہونا برا نہیں ہے، یہ ایک انسانی سوچ ہے، انسان کے دھارے ہیں، میں کسی انداز میں دیکھوں گا، آپ کسی انداز میں دیکھیں گے، سوچ کا اختلاف ہوگا، ایک نظریاتی اختلاف آئے گا، آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہوگا، یہ برا نہیں ہے۔ برائی کہاں پہ آتی ہے؟ برائی تب آتی ہے کہ جب یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ دنیا میں کسی کا وجود جب میں آ جائے، جب انا آ جائے، ہاں نہ آ جائے۔ بالکل سر، ہم بس آخری منٹ ہے، ہم بس چاہ رہے تھے اگر اس پر آپ کمنٹ کر دیں کہ اس دور میں اس اختلاف رائے کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، ممبر کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک غلط تصور بن گیا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو امت افتراق میں ہے یہ صرف مذہب یا ممبر کی ہی ہے۔ اب ممبر کو بھی صرف مسجد کا ممبر نہ لیں، ٹھیک ہے؟ ممبر یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس کا بھی ممبر ہے، سکول کا استاد ہے اس کا ممبر ہے، مسجد کا ممبر ہے تو مولوی صاحب ہیں تو ان کا بھی، مولانا کا بھی ممبر ہے۔ ہر ممبر کے فرد کی ایک اہمیت ہے اور اس کی اہمیت ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام میں مخلص ہو، سنسیئر ہو، وہ کسی دوسرے کے کام میں جا کر ٹانگ نہ اڑائے۔ بس یہی بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب میں جس طرح قرآن میں کہا کہ بھی تم میں سے ہر مسلمان اپنے جو ہے وہ اسلحے کو مضبوطی سے تھامے، یہ قرآن مجید میں آیا کہ تمہیں اپنے خذوا سلاحکم، حدیث میں بھی آیا کہ آپ کا قلم کیا ہے؟ آپ صحافی ہیں، آپ کا قلم میڈیا ہے، آپ کا قلم ہے۔ میں پروفیسر ہوں، میری قلم ہے، میری ریسرچ ہے۔ مولانا صاحب ہیں، ان کا علم ہے۔ سپاہی ہے تو ان کا اسلحہ ہے۔ ہر ایک شخص اگر اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنے فرائض کو انجام دے تو پھر آپ کہیں پر بھی معاملہ خراب نہیں ہوگا۔ معاملہ کب خراب ہوگا؟ کہ جب میں آ کر آپ کا کام کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کسی اور کا کام کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں نفرتیں بھی جنم لیں گی، وہاں پھر اختلاف کی بجائے افتراق بھی ہوگا اور پھر امت وحدت کی بجائے پھر تقسیم ہو جائے۔ اور اسی کو ہم کہیں گے کہ یہی
ہمارے لیے آنے والے سال میں ایک خوبصورت میسیج ہے کہ جس سے نہ صرف امت کی تقسیم کو بھی ہم روک سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس پاکستان میں بہت سی اقلیتیں بستی ہیں, تو ہمیں ان کے مذاہب کا احترام کرنا اور کوشش کرنا ہے کہ بطور قوم ہم کسی کے سامنے باعث شرمندگی نہ ہو. بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, وقت ہوا ہے ختم اس انداز میں ہوا ہے کیونکہ میں تو تھی ذرا چھٹیوں پر اور میرے جو باقی کے معاملات تھے وہ سنبھالنے چاہیے. کوئکلی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر شو کو کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیون, صبح پاکستان. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور جب بھی میں بریک سے واپس آتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بس یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ کون کون کہاں پر کیا کیا ناشتہ کھا رہا ہوگا. تو سال کا آج اختتام ہے اور جس نے آج کے سال کا آخری پراٹھا کھانا ہے, آخری بوائل ایگ کھانا ہے, باقر خانی کھانی ہے, وہ کھا پی کے بیٹھ جائے کیونکہ ابھی شو کنٹینیو رہے گا. ایگزیکٹلی, بہت سے زبردست مہمان شخصیات جن کے ساتھ ہم نے ریکارڈنگس کی, آپ کو ہم دکھائیں گے. جناب سب سے پہلے جو ذکر ہم کرتے ہیں, اسکالر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, المدرار انسٹیٹیوٹ کے بانی ہیں شیخ عاطف احمد صاحب, اور ان کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ آج تک کبھی انٹرویو نہیں دیا انہوں نے, اور میں نے جب کہا تو انہوں نے انٹرویو دے دیا, بعد میں کہا کہ آئی ڈونٹ نو میں نے تمہیں انکار کیوں نہیں کیا. تو وہ انٹرویو زبردست رہا. اس کے علاوہ شرار افریدی صاحب, چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی ان کشمیر, ان کے ساتھ نشست رہی. اور اس کے علاوہ ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب کو تنگ بڑا کیا ہم نے, انہوں نے بہت سے ہم سے وعدے بھی کیے ہیں. تو ان سب شخصیات کے ساتھ کیسی رہی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی جن کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کھو سے جاتے ہیں. وہ گفتگو کرتے ہیں, جو الفاظ کا چناؤ ان کا ہوتا ہے, جو انرجی ان کی ہوتی ہے, وہ صرف سنتے نہیں ہیں, ہم ایبزارب کرتے ہیں. بہت سی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں بہت زیادہ جاتے ہیں. یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو انہیں یوتھ میں بہت پاپولر ہیں. میں بات کروں ایک زبردست موٹیویشنل اسپیکر شیخ عاطف کی. آج ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ریکویسٹ کی چند لمحات نکال لیجئے, ٹائرڈ تھے بڑے, I respect that. انہوں نے پھر بھی مجھے کہا کہ شور. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ سنائیں کیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ایک تو بہت شکریہ, آپ نے وقت تھوڑا سا میرے لیے نکال لیا. 2021 ہم کر رہے ہیں الوداع. 2021 کو ایک جملے میں اگر کہوں تو کیسا گزرا آپ کا؟ بیکاز میں 40 کی دہائی بھی کراس کر چکا ہوں اپنی, تو میرے خیال سے یہ سال میرے لیے اپنے علم کو, اپنی زندگی کو پھر سے دیکھنے کا, پھر سے اس کے ڈیپتھ کو چینلائز کرنے کے اندر ہی گزرا. اور میرے خیال سے اب کیونکہ ایک بڑا لمبا عرصہ بہت سی چیزیں, بہت سی زندگی کی جنگیں ایکچولائز ہو گئی ہیں, آئی تھنک آئی ایم لوکنگ فار نیو اسپاٹس اینڈ نیو اریناز ٹو گرو فردر مور. کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے زندگی میں. ریئلی کچھ اور؟ تو 2022 میں وہ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے سوال کیا جاتا ہے کہ what is your resolution for the new year, تو ایسا کچھ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ چلیں وہ تو ایک دوسرا مسئلہ مسائل ہے, لیکن انسان تو ہر وقت ہی اپنے آپ کا چیک لے رہا ہوتا ہے. You know, you're always trying to build up something for yourself. تو میں ادارے بھی بنا لیے. بہرحال just to put one thing out, یہ موٹیویشنل اسپیکر کا ٹیگ بعد میں لگا. میں اصل میں ایک مدرسے کی پروڈکٹ ہوں, اور وہیں سے میں نے علم پڑھا, اور وہیں سے میں نے اپنا 8 سال کا پورا سفر جو بھی میرا رہا اس کے اندر میں نے محنت کی. تو ادارے بھی بن گئے, تھوڑا بہت نام بھی اللہ نے دے دیا, کام بھی کر لیا. آئی تھنک آئی وڈ بی لوکنگ فارورڈ کہ ڈیجیٹل ای کامرس کی دنیا کے اندر امیزون ہو گیا اور اس طرح کے اور دوسرے پلیٹ فارمز ہیں, اگر میری زندگی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکی اس کو تو ضرور کروں گا. مین وائل تھر کے لیے اور اس تھر پارکر کے لیے میں آلریڈی بہت کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پروبیبلی آئی ول گو ٹو مور رورل ایریاز ان کے پی اور بلوچستان. رائٹ. اچھا, مدرسے سے تعلیم حاصل کی آپ نے یا ٹریڈیشنل اسکول بھی گئے؟ ٹریڈیشنل اسکول بھی گیا, باہر بھی گیا, یو ایس بھی گیا, یونیورسٹی آف ہیوسٹن بھی گیا, مگر وہ آئی وانٹیڈ سم مور ڈیپتھ, مطلب کچھ ایک وہ یہاں ملی جا کے مدرسے میں, مطلب وہ ایک سیلف ایکسپلوریشن جو چاہیے تھی. تو ہر بندہ دنیا میں کوئی استاد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو besides everything in the world happening around regarding the religious perspective, لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے اساتذہ ملے جس میں بہت لیول کی پروفنڈیٹی تھی, بہت گہرائی تھی. تو دیٹس ویئر آئی فاؤنڈ دا چیلنج جو مجھے
इस फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड के कंपटीशन से ज़्यादा फैसिनेट करके गई, एंड दैट्स वेयर आई रियली फाउंड माई सेल्फ के मैं अपनी ज़ात से आज़ाद होकर मैं कुछ कर सकता था. दैट्स वेयर आई फाउंड दैट. बचपन कैसा था? शरारती थे? शरारती नहीं, शरारती तो नहीं था, बट वो भी होऊंगा. ओके. एवरी सेंट हैज अ पास्ट, मतलब एवरी सिनर हैज अ पास्ट, यू नो. तो जिंदगी वैसी थी जैसे आम थी, मगर आई वाज अ गुड कॉलेज बॉय. मतलब नथिंग वेरी एक्सक्लूसिव एंड नथिंग समथिंग, कोई ऐसी एग्जाम्पशन भी नहीं है और इतना आम भी नहीं था. इट वाज गुड माशाल्लाह से. लेकिन सैचुरेट हुआ था तो ही सोचना शुरू किया था. तो फील्ड ऐसी एक्सप्लोर की हैं जिसके बाद ही आदमी उस सैचुरेशन पॉइंट पे सवाल करता है अपने आप से. तो मैंने वैसे बताया नहीं पाकिस्तान को कभी अपने बारे में. मेरी स्टोरी का हीरो मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं. इट वाज नेवर मी टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ. इसलिए एक बड़ा सिलसिला रहता है कि आप बताते नहीं है कि क्या हुआ था. rather than that, more important is कि क्या होना चाहिए. अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि क्या स्कूल में या कॉलेज लाइफ में कभी बंक मारा हो, दीवार फलांगी हो, कोई ऐसा काम की, ऐसी हरकत की हो कि फिर घरों से पिटे हो? आप माजी के राज खुलवाएंगे सरकार तो और बड़े नाम उछल जाएंगे. मगर और लोग यही अटैच कर देते हैं कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर अपनी ही या कोई भी पब्लिक फिगर्स जो होते हैं वो अपने ही गुण गा रहे होते हैं. बंकिंग भी छोटी चीज है, काफी कुछ किया है. मतलब कोई एक दो चीज आज बताएं जो आपको लगता है कि वो याद करते हैं कि ओ माय गुडनेस ये भी किया था. आई वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट इन माय फर्स्ट ईयर. रियली? इन कराची. कॉलेज ड्रॉप आउट? यस. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज़ सम थिंग्स वेंट रॉन्ग. ओके. तो उसके बाद फिर घर वालों का रिस्पांस क्या था? मतलब एक टिपिकल बाप हमारी सोसाइटी का, एक टिपिकल फादर क्या कर सकते हैं, वो छितर ही होते. बट दैट वाज नॉट अबाउट दैट. बट वो फिट इन जो होता नहीं है ना सिस्टम में, वो ही फिर कुछ और लाइंस देख रहा होता है. तो वो जो सोशल कन्फॉर्मिटी एक लिहाज से थी भी और एक लिहाज से नहीं भी थी. सो आई थिंक दैट्स वेयर आई रियली स्टार्टेड फिगरिंग आउट थिंग्स के ये नहीं चाहिए मुझे. चेहरे पर मुस्कुराहट कब आती है, आंखों में चमक कब आती है? कौन सा ऐसा वाकया होता है, कौन सा ऐसा चेहरा होता है, क्या ऐसी बात होती है कि चेहरे पर मुस्कुराहट आती है? मतलब मैं जब मुझे पूरा पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है कि किसी भी लिहाज से, मतलब आई लिसन टू द साइलेंट पाकिस्तान. मतलब मैं बहुत खामोश पाकिस्तान को सुनने वाला आदमी, और होंगे और भी होंगे. तो जब कोई जिंदगी की जान, कोई जवानी या किसी भी जिंदगी की जान बच जाती है. मतलब एक बंदे ने कहा एक दफा मुझे कि मैं एक बंदे के कत्ल के पैसे ले चुका था. शेख साहब आपकी तकरीर सुनी, मैंने उसका कत्ल नहीं किया. कल ही मुझे एक सेशन के अंदर किसी ने कहा, परसों ही, कि शेख साहब मैं सुसाइड करने वाला था. तो आपकी किसी तकरीर की वजह से खुदकुशियां बच गई. मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा स्पार्कलिंग मोमेंट ही यही है कि मैं समझता हूँ जब जिंदगी मेरे मुल्क के अंदर कोई तरक्की हुई या कोई जिंदगी बच गई जस्ट बिकॉज अल्लाह ने एक आवाज़ में, शायद अल्लाह ने ही तासीर दी है. मुझे तो लगता नहीं है कि मैं इस काबिल हूँ, लेकिन दैट्स अ वेरी स्पार्कलिंग मोमेंट. अच्छा, आपकी वीडियोस पे प्रेज ही प्रेज है या कि आपके सर्कल में कोई ऐसा शख्स भी होता है जो आपको बताता है या पूछता है अच्छा ये जुमला क्यों, ये लफ्ज क्यों, ऐसी बात क्यों, वैसी बात क्यों, या सिर्फ तारीफ ही तारीफ है? नहीं, एक अच्छा लीडर जो होता है वो तो बड़ी सॉलिड क्रिटिकल बेंच रखता है अपनी. तो तनकीद होनी चाहिए, तनकीद है. तो मेरे अपनी ही टीम के बड़े सॉलिड लोग हैं जो कहते रहते हैं ये ठीक नहीं था, ये खिलाफे तवक्को बात निकल आई, ये सही नहीं था, ये जुमला है, ये रेपिटेशन है, ये बोर्डोम है यहाँ पर. तो दैट गोज ऑन. अच्छा, जब किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई मसला होता है, परेशानी लेकर आपके पास आता है, तो क्या करते हैं? उस मसले को हल करने की जो बात करते हैं तो कोई सोल्यूशन देते हैं, सिर्फ गुफ्तगू सुनते हैं, ये एक्चुअल जाकर समझाते हैं, बात करते हैं, उसको हल करते हैं? मेरी तो अभी इंटरनेशनल काउंसलिंग्स भी चल रही हैं. तो अब तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के भी मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स लेता हूँ मैं. बट द थिंग इज के हमारे ना प्रॉब्लम सॉल्व करके ना मैक्रोस बने हुए होते हैं. तो उन मैक्रोस के अंदर जो है ना, अगर माइक्रोस का मसला होता है तो फिर उसे सुनना पड़ता है. अगर उसकी जुज के अंदर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो फिर मैं सुनता हूँ उसको. लेकिन अगर उसका मैक्रो फ्रेमवर्क ही हिला हुआ है, उसको मतलब कुल्ली एक प्रॉब्लम का पूरा कुल है जो जहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, तो फिर मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप 10 मिनट में बात रैप अप कर लें, हम आइडिया लगा लेंगे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. तो फिर उनको करते हैं. लेकिन बहुत सा ये भी होता है कुछ लोग सिर्फ वेंट आउट करने के लिए बात कर रहे हैं, शेख साहब आप बात सुने हमारी. फिर मैं पूरा घंटा सुनना पड़ता है, और एक स्पीकर के लिए मुश्किल है कि वो अगलों की बात सुन सके. लास्ट शेख साहब मुझे बताइए,
ایک بڑا ایشو، ایک بڑا مسئلہ سوسائٹی میں ہے ریلیشن شپ ایشوز. یہ جو کانفلکٹ ہے، دو لوگوں کا ساتھ رہتے رہتے کانفلکٹ کا جنم لے لینا، اس میں بنیادی غلطی ہم کہاں پہ کر رہے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ایبسولوٹ فیکلٹی میں رہ رہا ہوتا ہے نا، ایبسولوٹ سوچ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ محبت بھی کرے گا تو ایبسولوٹ کرے گا، نفرت بھی کرے گا ایبسولوٹ ہی کرے گا. اور اسی بیسس کے اوپر جو ہے ہمارے معاملہ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایبسولوٹ اپروچ کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں ریلیشن شپس کو. رشتے کمپرومائز سے بنتے ہیں سر. کمپرومائز. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو. جزاک اللہ. ویلکم بیک ناظرین. اور اب جن کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی ملاقات کرائیں گے اس شخصیت سے، شہریار آفریدی نے بالآخر وقت نکال لیا ہے. سیلفیز کے ہجوم سے ہم انہیں کھینچ کے یہاں پر لے آئے ہیں، کچھ وقت ان سے ادھار مانگ لیا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کیا کھاتے ہیں آپ جو اتنی انرجی آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی، زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جس عمر اور جس سٹیج پہ میں ہوں، وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، جو دل میں نکال کے رکھ دو. اوکے. اچھا، فار ایگزامپل کسی بھی تقریب میں، کسی بھی جگہ پر اگر آپ سے کہا جائے کہ شیئر یور فیو ورڈز، تو ماشاء اللہ آپ کو اتنا کچھ ہوتا ہے شیئر کرنے کے لیے، خیر ہم ابزارب کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ کہاں سے انسپریشن آتی ہے؟ مجھے بچپن میں اللہ نے جس گھر میں پیدا کیا، ماں باپ ہر ایک بچے کی طرح، لیکن جو مجھے رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دھرتی ماں، اس میں 3 لوگوں کا رول بڑا کلیدی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نہیں بتا سکتا کہ وہ میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. پھر میرے لیڈر عمران خان، بالکل ٹھیک. اور پھر جب میں پڑھتا ہوں تو آل بیت سے بہت سیکھنے کو ملا. زبردست، ماشاءاللہ. روٹین آپ کی اتنی ٹف ہوتی ہے ظاہر ہے ایز اے پولیٹیکل پرسنالٹی، وقت ملتا ہے اپنے لیے؟ بالکل نہیں ملتا. فیملی کے ساتھ بھی اسپینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. فیملی اب سمجھ گئی ہے یا ابھی بھی فیملی میں ایک فرد ایسا ہے جو ابھی بھی نہیں سمجھا اور وہ گلہ بھی کرتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے؟ میری زندگی کی کامیابی کا راز رب کے فضل سے میری بیوی اور میرے بچے ہیں. وہ they know what we are up to and what is the ultimate objective. کبھی ایسا ہوا کسی ٹاک شو میں گفتگو کے بعد یا کسی کلپ کے وائرل ہونے کے بعد یا کسی ایک جملے کے بعد فیملی نے کہا ہو کہ اب یہ کیا ہوا تھا؟ میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ وہ جب 12 سال کی تھی تو اس نے ییل یونیورسٹی میں USA میں کمپیٹ کیا تھا ورلڈ اسکالرس کپ. تو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باؤنڈریز لمٹس تو ہیں نہیں، لیکن میرا جو خون ہے اور جس جگہ سے تعلق ہے اور جو میرا بلیف سسٹم ہے، بلیف، وہ کیا اس کی ایک ڈیمانڈ ہے، the more you suppress the more your resistance power increases. آل بیت کو پڑھ لیں لوگوں کو تو صرف شام غریبہ تک کا پتہ، اس کے بعد آل بیت کی پڑھیں تاریخ، اللہ کے محبوب کے آل اور دین اسلام کی جو بنیاد اور مخز ہے، جن پر ہم درود پڑھتے ہیں، اور ہر فرض، ہر سنت، واجب، جو بھی نماز جو رب کے آگے آپ جھکتے ہیں، اس میں جب درود آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز مایوس کن نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، ہمارے جوان اپنی بنیاد سے ہٹ رہے ہیں. بنیاد سے جڑنا، اور بنیاد شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں باپ، فیملی سے، پھر 4 دیواری، پھر وہ ممبر محراب، اور پھر ہمارے روایات، ان سے ہم کٹ رہے. یہ بہت ہرٹ کرتی ہے. صحیح. آنکھیں نم کب ہوتی ہیں؟
جب اپنی ذمہ داری اور جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مرنا ہے اور روز محشر کے دن کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سگنل آیا ہے کسی چیز کا، چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو، کسی واقعے کے ذریعے ہو، کسی بات کے ذریعے ہو، کسی شخصیت کے ذریعے ہو، محسوس ہو کہ سگنل ہے کسی بات کا؟ میرا ہونے کا یقین رب سے اور رب کے محبوب کی سنتوں سے. دھرتی ماں میری بنیاد ہے، میری پہچان ہے، میرا سب کچھ قربان ہے اس دھرتی ماں. میری سکس سینس بڑی اسٹرانگ ہے. مجھے رب کچھ ایسے طریقوں سے آگاہی ہو جاتی ہے. میں چہرے دیکھ کے رب مجھے بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن میں اعتبار سب پہ کرتا ہوں کیونکہ نفرت تو صرف اور صرف شیطان سے کرنی ہے. رب کے مخلوق اور اللہ کے محبوب کی امت سے کیا منہ پھیرنا. آپ کو یاروں کا یار کہا جاتا ہے. جو آپ کے دوست یا جن سے میری گفتگو بھی رہی ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ شہریار بھائی سے جڑ جاؤ تو اس کے بعد وہ بالکل نہیں چھوڑتے. ایسا ساتھ ہے آپ کا. دوست کو دیکھ کر پہلا خیال کیا آتا ہے؟ دوستی کیا ہے؟ رشتہ کیسا ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے. بھائی کی مثال سونے کی ہے، ٹوٹ جائے تو جڑ سکتا ہے. دوست کی مثال ہیرے کی ہے، ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو. دوستی میری بنیاد ہے. میرے دوست، یہ میں بڑی بات سے توبہ، میرے دوستوں کی قیمت نہیں لگتی اور میں رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ لوگوں کی اور جو میرے دوست ہیں ان کی زندگی کی پہلی ترجیحات 3 میں سے یہ گنہگار ضرور ہوتا ہے. میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے دوستوں کو کہوں کہ ننگے پاؤں چل کے آئیں، جتنا دور کہوں گا وہ آئیں گے. اور دوست جو ہے، دوست وہ ہے جب آپ اس کے گھر میں بیٹھو تو اس تھالی میں چھید نہ کرو. اس کی ماں، اس کے باپ، والدین، اس کی بہن بھائی، اس کے گھر، اس کی عزت ناموس کو اپنا سمجھو. بالکل. دوستی یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے وار کرو یا اینی ویز. صحیح. اچھا سر، ایک چیز مجھے اور بتائیں کہ یہ تو ظاہر ہے ہم تھوڑی سی پرسنل گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک سوال اور کر لیتا ہوں کہ دوستی کی بات آپ نے کی، کوئی ایسا دوست ہے بچھڑ گیا ہو؟ کوئی ایسا دوست، ایسا یار ہے جو دور ہو، یاد آتا ہو؟ میرے بہت سارے دوست ہیں جو میری زندگی کا محور رہے ہیں. لسٹ بہت بڑی ہے، لیکن میرا ایک دوست جو مجھے ابھی اس وقت یاد آ رہا ہے، جو میرے دل کے بہت قریب تھا اور بہت پیارا تھا. بچپن میرا اس کے ساتھ گزرا اور وہ شہید کر دیا گیا. کمال اس کا نام تھا، اور اللہ ان کا وہ جان اچھا کرے. آمین. بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کی کمی محسوس ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں قطر میں، مسعود، اور کچھ اس وقت دنیا کے مختلف کونوں میں زندگی کی رفتار میں ملاقات بھی نہیں ہو پاتی. عدنان میرا ایک دوست ہے نیو یارک میں، میں نیو یارک میں رہا، مل ہی نہیں سکا. بٹ اینی ویز زندگی کی رفتار اتنی تیز ہے اور زندگی کے مقصد میں پھر جب آپ الجھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اور پرائے بھول جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اتنے ملکوں آپ گئے، پاکستان کے بعد کس ملک میں آپ کو مزہ آیا؟ میں امریکہ اور یورپ کو جب پرکھتا ہوں کہ مسجدوں میں جو میں نے سکون پایا، واو، بغیر اسلحے کے، بغیر کسی اس کے، وہاں کا ماحول، وہاں کا سجدہ، وہاں کے مسلمان، ان میں بڑا وہاں پہ سکون ملتا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ اللہ نے
दीन में जो सुकून रखा है और जिस 23 साल नबूवत की जो क्रक्स है, जिस तरह वेस्ट ने उसको मास्टर किया इंसानियत के हवाले से अपने मुल्कों के अंदर, तो शायद वो चीज उनको कौमों में डिफरेंट लेवल पे इसलिए लेके गई कि वो सब इंसानों को, उनको इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करते और उनकी ज़ात से जुड़ी हुई चीज़ों को ऑन करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ये बात भी है। बाकी शांज़ेलीज़े पेरिस में, वहाँ जब मैं जाता हूँ सोचता बहुत हूँ, क्योंकि आप देखें जिस तरह हम यहाँ बरे सगीर में इंग्लिस्तान अंग्रेजी हम फर बोल लेते हैं, तो जब आप अल्जीरिया को, तुनिसिया को, मोरक्को को, वहाँ पे उनको फर फ्रेंच आती है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि आप सेंट्रल लंदन चले जाएं और शांज़ेलीज़े चले जाएं, फिर आप सोचते हैं कि इनकी तरक्की कैसी हुई और क्या वो वजूहात हैं। फिर वहाँ पे जब आप देखते हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ छोड़ी कि जो आज 1857 से लेकर अब तक उनकी छोड़ी हुई चीजें, उनका कल्चर, उनकी जबान, उनके तौर तरीके, उनकी कंस्ट्रक्शन, वो आज भी इंटैक्ट है। और हम डिटोरेट हो रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। बिल्कुल ऐसे। सोचता बहुत हूँ वहां पे आप मानेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, हम एक ग्रुप है, 8-10 लोग मुख्तलिफ जगह से फिर वहां आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं, फिर ये अरब जितनी कौमें हैं इन पर डिस्कशन होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे और फ्रांस के और फिर यूरोप के सक्सेस स्टोरीज, फिर वाटरलू, नेपोलियन बोनापार्ट, ये फिर इसी तरह जितने भी वो रॉयल फैमिलीज जो जिन्होंने फ्रेंच को रूल किया और फिर उनकी लेगेसी, तो उन पे जब डिस्कशन होती है, फिर वहां पे एक जगह ऐसी मकाम ऐसा आता है कि जब आपका सीना और चौड़ा और सर आपका फख्र से बुलंद होता है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलती, डरते हैं कि मैं अल्लाह का एम्बेसडर हूं and what I've done, where I am, मेरी कीमत क्यों लग गई है, मैं हर गलत चीज के साथ क्यों एसोसिएट करते आ गया हूँ, क्योंकि मैं और आप यहाँ तक बात नहीं रोकती। मेरी और आपकी मिसाल ट्रेन के उस इंजन की जिसके पीछे डब्बे हैं, और मेरी और आपकी हर चीज शुरू और खत्म अल्लाह और अल्लाह के महबूब पे होती है। बेशक। तो अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर, मैंने तो बनना था ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, मैंने तो इंसान बनना था, मैंने तो सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये नहीं बनना था, मैंने तो इंसान बनना था। और फिर इंसान वो क्वालिफिकेशन है फिर जो मुसलमान के लिए एलिजिबल होती है, मुसलमान बनना तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल ऐसे। जबरदस्त। लास्टली 2022 कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हो, कोशिश करें उसके लिए और आपको लगे कि आप कर पाएंगे वो? मेरे रब्बे जुल जलाल से, अल्लाह से होने के यकीन ता क़यामत इससे मुझे जोड़ दे। जब रब से होने का यकीन हो तो दुनिया की बाकी चीजें बेमाने हो जाती। सुभान अल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का सेलिब्रिटी लाउंज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज ऑफिस में नहीं है, अपने लाउंज में नहीं है, किसी के ऑफिस में है, एक खूबसूरत शख्सियत के ऑफिस में है। आज उनकी बात करेंगे जो इस्लामाबाद वालों के दिल की धड़कन है। ये कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज इस्लामाबाद वाले कोई शिकवा शिकायत करें उस पर फौरी अमल दरामद होता है। जितनी कोशिश वो कर पाते हैं वो करते हैं। आप समझ गए, मैं बात उसकी कर रहा हूँ। ट्विटर पे बड़े एक्टिव रहते हैं। 2021 कैसा रहा? डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब का आज साथ मौजूद हैं, उन्हीं से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कह रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह। रोजाना ऑफिस में कितने घंटे लगते हैं?
12 گھنٹے تو ہے ہی ہیں اچھا. جو آفس یا آفس ریلیٹڈ کام سے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب گھر بھی جاتا ہوں تو پھر کچھ تھوڑا سوشل میڈیا کو ٹائم دیتا ہوں. اور خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسیز ہو جائیں تو پھر ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے راتوں کو. تو پھر گھر والے ناراض بھی ہو جاتے ہیں؟ گھر والوں بھول چکے ہیں کہ یہ کون ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی اسٹرینجر ہے جو آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے خاصی تکلیف بھی ہو جاتی ہوگی کبھی آپ کو. اصل میں جو ہم سول سرونٹس ہیں نا, اسپیشلی جو پولیس اور ڈی ایم جی کے آفیسرز ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈسٹرکٹ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ان کی فیملی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اس ٹائم پہ پورا شہر ہی کو ہمیں اپنی فیملی بنانا پڑتا ہے, انہی کے لیے پورا ٹائم دینا پڑتا ہے. ورنہ اگر ہم نہ دیں تو پھر ہر چیز کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ریسورسز کم ہیں, کام بہت زیادہ ہے, تو پھر آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ ابھی کر رہے ہیں, پھر جب نہیں ہوں گے تو پھر تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے. زبردست. سر 16 سال آپ کو ماشاء اللہ سروس میں گئی, 16th ایئر ان سول سروس, اور غالباً چوتھا سال ہے آپ کو اسلام آباد. جی 3.25 سال ہو گئے. 3.25 سال ہو گئے, چوتھا سال آپ کا ماشاء اللہ سٹارٹ ہو گیا. یہ سال 2021, یوں تو پچھلا سال بھی کووڈ ہی کھا گیا ہمارا, لیکن 2021 کیسا رہا آپ کے لیے ایز اے ڈی سی اسلام آباد؟ اصل میں اسلام آباد بہت چیلنجنگ ایریا ہے. یہاں کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہائی ہیں. ہر بندہ جو اسلام آباد میں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو دنیا کی بیسٹ ہر چیز ملے. تو ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ رہا. سب سے بڑھ کے تو ہم ویکسینیشن پہ فوکس کرتے رہے, ہیلتھ انیشیٹو سے فوکس کرتے رہے. پھر رورل ایریاز کے اندر ہم نے کافی چھوٹے موٹے پروجیکٹس کرتے رہے. ہم نے تقریباً 400 کے قریب چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے اسلام آباد کے اندر. کمپیوٹرائزیشن پہ فوکس رہا, اینٹی انکروچمنٹ پہ فوکس رہا. ضروری تھا تو وہ اس پہ ہم نے جو کام کیا ہے. آگے جائیں پلیز. ہم نے سب سے پہلے تو یہاں پہ 15 ارب لکھا ہے, میرے خیال میں یہ 20 ارب روپے ہوں گے. 20 ارب روپے سے 4 پروجیکٹس, جس سے ہم ہمارے 32 جو بڑے سیکنڈری ہاسپٹلس ہیں, جس میں تمام ڈی ایچ کیوز, ان کی ری ویمپنگ تقریباً 50 سے 70 کروڑ روپے فی ہاسپٹل کی انشاءاللہ اگلے 18 سے 20 مہینوں میں کمپلیٹ کریں گے. ان کے پہلے فیز میں جن 6 ہاسپٹلس پہ کام چل رہا ہے, لیکن دوسرا, تیسرا اور چوتھا فیز ود ان دا نیکسٹ 6 months پیرالل میں شروع ہوگا. پہلے فیز میں 6 ہاسپٹلس, نصیر اللہ بابر ہاسپٹل پشاور, مولوی جی ہاسپٹل پشاور, ڈی ایچ کیو چارسدہ, ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد, ڈی ایچ کیو ہری پور اور ڈی ایچ کیو کرک. ان سب میں وہ امپروومنٹ جرنی جو ہے وہ ہم نے شروع کی. ایکوپمنٹ اور میڈیسن اویلیبلٹی امپروو کرنے کی, ایچ آر کی امپروومنٹ, انفراسٹرکچرل امپروومنٹ, اور پھر ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ. ہمارا جو ایشو ہے ہاسپٹلس میں وہ زیادہ تر نئے ہاسپٹلس بنانے کا نہیں ہے, ایگزسٹنگ ہاسپٹلس کو چلانے کا ہے. اس کا پائلٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں کیا, اس کے بعد مولوی جی ہاسپٹل, اور اب ان 6 کے 6 ہاسپٹلس میں یہ جاری ہے. ہمارے بہت سے ہاسپٹلس میں افسوس سے جہاں پہ ایم ایس ایس کمزور تھے, ڈاکٹرز ایک ہی بار کاغذ پہ 36 گھنٹے کی شفٹ کر کے 5 دن کی چھٹی. پورے پاکستان میں یہ ہوتا ہے, بٹ دس از ناٹ گڈ انف. نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں ہم نے زبردست ایم ایس لگایا. اس نے جو ہے سارے روسٹرز جو ہے وہ ٹھیک کیے. ڈی جی صاحب کی سپورٹ تھی, سیکرٹری صاحب کی سپورٹ تھی. آج آپ ان کو جو ہے جو ہم نے نئے جو فائنینشیل رولز بنائے ان کو اختیار دیا ہاسپٹل پہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا پیسے لگانے کا, انفراسٹرکچرل امپروومنٹ پہ, مینٹیننس اینڈ ریپیئر پہ, اور اس کی میں آپ کو جو ہے وہ ایویڈنس دکھا سکتا ہوں. یہ ابھی ایویلیویشن ہم اپنے سارے بڑے ہاسپٹلس کی طرف کر رہے ہیں. نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اپریل کے بیس لائن پہ جہاں پہ 2500 کی او پی ڈی تھی وہ تقریباً ابھی 3200 ہو گئی ہے. اسی لیے کہ وہ ہاسپٹل چلنے لگا ہے. بیڈ یوٹیلائزیشن حالانکہ او پی ڈی زیادہ ہوئی ہے, کم ہوئی ہے. کیونکہ وہ سٹریم لائن ہو رہی ہے. وہاں پہ نائٹ شفٹ شروع ہو گئی. وہاں ایمرجنسی سے او پی ڈی کو ہم نے نائٹ میں بھی فنکشنل کر دیا. واش رومز کی فنکشنالٹی دیکھ لیں 20% سے 100% ہو گئی ہے. کلینلینس انڈیکس دیکھ لیں, حالانکہ ابھی بھی بہتر ہو سکتا ہے, 19% سے 46% ہو گئی ہے. یہ ڈیٹا ہم ہر ہاسپٹل کے بارے میں ابھی ٹریک کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ وہ ایم ایس ایز لگائیں جو موٹیویٹڈ ہوں, جو کام کرنا چاہتے ہوں. نیکسٹ یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں. یہ نصیر اللہ بابر کا ایم او روم ہے, بیفور اینڈ آفٹر. نیکسٹ
ये आप सेंट्रल कोर्टयार्ड देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर. नेक्स्ट, ये आप बाकी इंप्रूवमेंट्स देख सकते हैं, साइनेज, वेस्ट बिन्स, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर. नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लग गया है. नेक्स्ट, ये डेंटल यूनिट एक नया पूरा बन गया और चल रहा है. नेक्स्ट, मेडिसिन स्टोर था नहीं, अभी देख लें. नेक्स्ट, ओपीडी फार्मेसी थी नहीं, आप बनाए, इंशाल्लाह सारे हॉस्पिटल्स में चलाएंगे. नेक्स्ट, सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं. नेक्स्ट, आउटसोर्स जैनिटर्स आ गए हैं सफाई के लिए. नेक्स्ट, डीप क्लीनिंग जो है वो उन्होंने करा दी है और आप सफाई खुद जाके, खुद से सरप्राइज जाके देख लें. इश्यूज होंगे लेकिन इंप्रूवमेंट साफ नजर आएगी. नेक्स्ट, वॉशरूम्स देख लें. नेक्स्ट, ये मौलवी जी में वही काम जो है वो हो रहा है, जबरदस्त यंग एमएस लगाई है. उनको भी ये कहा है कि मेरिट पे आपने काम करना है, जहां जहां पे लोग रुकावट हों उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है. और ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, ये आप देख लें कि अभी स्टॉक्ड अप मेडिसिन. नेक्स्ट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर. नेक्स्ट, क्यूएमएस सिस्टम. नेक्स्ट, ये वही अस्पताल थे 6 महीने पहले. हमने ये साइलेंटली इसलिए किया कि हम पहले काम करके बताना चाहते थे कि इंप्रूवमेंट ऐसे होती है. नेक्स्ट, सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हस्पतालों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा रहा है, हस्पतालों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं. नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन. शादी हॉल्स बंद रहे, इस्लामाबाद में स्कूल्स बंद रहे. अब जब सब चीज़ें ऑन हो रही हैं तो वो कुछ चैलेंजेस थे. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक चल रहा है. थोड़ा ट्रैफिक का इशू आ रहा है. अच्छा. और थोड़ा क्राइम रेट बढ़ा है, लेकिन ये आखिरी महीना होगा, इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ट्रैफिक भी बेहतर होती जाएगी. उसके ऊपर भी कुछ हमने इनिशिएटिव्स किए हैं और क्राइम भी पिछले महीने की निस्बत 30% ऑलरेडी नीचे जा चुका हुआ. अच्छा. और अब ये मजीद नीचे जाता रहेगा. अच्छा, क्राइम नीचे गया, ये तो एक खबर है हमारे लिए और बड़ी अच्छी खबर है. क्या अवामिल रहे जिनको आप कहते हैं कि अच्छा इसकी वजह से हम क्राइम पर काबू पा सके हैं? इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है. नई सारी टीम आई है और दिन रात एक कर रहे हैं. बहुत बड़ा गैंग था जिसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत फैलाई हुई थी. अच्छा. उन्होंने पुलिस पे भी अटैक किया, पुलिस ने काउंटर अटैक किया. कोई नाम था उस गैंग का? बिलाल गैंग, बड़ा मशहूर बिलाल गैंग है. अच्छा. मोस्ट वांटेड बंदा है और उसके साथ 2 दफ़ा लाइव इंटरेक्शन हुआ है पुलिस का, लेकिन वो भाग गए. अच्छा. उम्मीद करते हैं कि ये अगर पकड़ा जाए, उसके बाकी साथी जो थे वो तो मारे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये पकड़ा जाए तो इस्लामाबाद के अंदर जो एक रॉबरीज बनी हुई थी वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी. अगर इजाज़त दें तो पूछ लूँ, बिलाल गैंग से मुतालिक इन्फॉर्मेशन कितनी हम कलेक्ट कर पाए हैं? कौन है, कब से है, क्या करता आया है, कितना नुकसान पहुँचा चुका है इस्लामाबाद वालों को? इस्लामाबाद में सबसे बड़ा तो उसने, हमारे एक सीनियर थे, DMG ऑफिसर थे, DC वजीरिस्तान रहे थे, उनको शहीद किया उसने. उसके अलावा 30 से 35 के करीब जो है वो डकैतियाँ कर चुका हुआ है इस्लामाबाद के अंदर. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं बताना चाहूँगा कि अभी बिल्कुल मुनासिब नहीं है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सर मुझे ये भी बताएं कि दोस्ती यारी अक्सर वो भी इस तरह से मुतासर होते कि कोई इवेंट आ जाए और आपकी मसरूफियत ऐसी होती है आप नहीं जा पाते. कोई दोस्त नाराज़ भी हुआ? मेरे अपने बेटे की सालगिरह थी, मैं नहीं जा सका. ओके, फिर नाराज़ कौन हुआ? बेटा. भाभी भी नाराज हो गई. भाभी भी नाराज हुई और उन्होंने कहा कि आप देखिए ना, हम बस ऐसे फंसे हुए थे. ईद मिलादुन नबी की बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही थी और फिर आपको पता है कि हमने क्रिसमस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की. अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद बिल्कुल इवेंट लेस किया और अभी भी हम दिन रात एक कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि खैरियत से सब कुछ गुजर जाए. बस दोस्तों की नाराज़गियाँ होती रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं, हम फुलफिल नहीं कर पाते. मेरा उस पर यही जवाब होता है कि यार अभी मैं एक जहाद कर रहा हूँ, ये जब तक मैं इस पोस्ट पे हूँ ये इसमें मुझे इंटरफेयर ना करें. इसके बाद जब किसी ठंडी पोस्ट पे होंगे तो फिर दोस्तियाँ यारियाँ निभा लेंगे. अच्छा, हमदान माशाल्लाह 11 साल का बेटा, उसकी बर्थडे पे नहीं गए, ज़ाहिर है फिर बच्चा नाराज़ तो होता है. मनाया कैसे था फिर उसको? बस उसको बहुत शौक है, कुछ ये गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसको फिर मैंने एक वो फिटबिट वाली वॉच होती है वो मैंने लेके दी है. फिर राज़ी हो गया? तो अब वो कुछ सरसकली राज़ी है. क्या बात है. चलें, बेटा एक बार नाराज़ हुआ, बेटा ज़्यादा नाराज़ होता है या बेटी ज़्यादा नाराज़ होती है कि बाबा टाइम नहीं दे रहे? हाँ, बेटी मेरी जो है ना उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है,
تو وہ پھر تھوڑی ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، لیکن وہ راضی بھی ہو جاتی ہے. اصل میں بیٹیاں تو ایسی ہیں نا کہ وہ باپ سے کیا ناراض ہوں گی. بالکل صحیح بات تو وہ پھر راضی ہو جاتی ہے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میں تمہید باندھ سکوں اگلے سوال کے لیے. شرارتی سوال ہے، بھابھی بھی ناراض ہوتی ہیں، انہیں کیسے مناتے ہیں پھر؟ بھابھی، آپ یہ سوال پوچھیں کہ بھابھی کب ناراض نہیں ہوتی تو پھر آپ کب نہیں مناتے؟ بھابھی تو ناراض ہی ناراض ہوتی تو کب مناتے ہیں، کیسے کیسے مناتے ہیں؟ نہیں یار، آئی ایم سو لکی کہ مائی وائف از ویری انڈرسٹینڈنگ. وہ اپنا تھوڑا بہت کام بھی کرتی رہتی ہے، وہ ڈیزائنر ہے، تو وہ شی از ویری انڈرسٹینڈنگ. اس پوسٹ پہ اس نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. پہلے میری سندھ میں پوسٹنگ ہوتی تھی تو سندھ میں شی اسٹیڈ ود می، تو وہاں پر رورل ایریا میں بالکل ایک ڈاؤن ٹراڈن ایریا میں میری پوسٹنگز رہی ہیں، تو وہاں پہ اتنا ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا کہ ہم اسپینڈ کریں. اب یہ اتنی ہائی اسٹیکس کی جاب ہے، اب کٹ چھوٹ کمپٹیشن ہے، حالات بھی ایسے رہے ہیں کہ کبھی کورونا آ گیا ہے، کبھی کچھ دھرنے چل رہے ہیں، کبھی لا اینڈ آرڈر ہو گیا ہے، کبھی پروجیکٹس آ رہے ہیں، کبھی ڈائریکشنز ایسی آ رہی ہیں، تو شی انڈرسٹینڈس. تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑا اچھا شکر ہے الحمدللہ کا. اچھا، یعنی وہ تو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں، سوال پھر بھی وہی باقی ہے، منانا ہوگا تو کیسے منائیں گے؟ ڈی سی اسلام آباد اپنی وائف کو کیسے منائیں گے اگر ناراض ہو جائیں گے؟ وہ کہ آج آپ اتنا لیٹ آئے ہیں گھر؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ابھی اس بات پہ تو کم ناراضگی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا ٹائم نہیں ہے. لیکن ویسے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. اسلام آباد اتنا خوبصورت ہے، رات کے ٹائم پہ کہیں بندہ کھانا کھانا چلے جائے. خوبصورتی کس جگہ پہ زیادہ نظر آتی ہے آپ کو؟ اسلام آباد کا ایک کون سا اسپاٹ ہے جہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ اسلام آباد میں ہمارا فیوریٹ بیورلی میں 2-3 ریسٹورینٹس ہیں، ہمیں بڑے پسند ہیں. منال پسند ہے لیکن وہ کیونکہ دور بہت زیادہ ہے. باقی میں آپ کو سچی بتاؤں کہ کئی دفعہ میں اور میری بیگم تو ہم گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے ہم مطلب اسلام آباد اتنا خوبصورت ہے کہ آپ جس ڈرائیو بھی کریں تو آپ کو ڈرائیو کریں، اور ہم ڈرائیو میں بیٹھ کے کسی کھوکھے سے ہم کڑائی بھی کھا لیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. آخری بار کب کسی کھوکھے پہ گئے؟ میں ایک بٹ کڑائی اب میں کسی برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں بٹ کڑائی گیا ہوں اور ہم دونوں نے، بلکہ اس کی سالگرہ تھی، اور ہم نے گاڑی میں اس طرح منائی کہ ہم نے کہا آپ باہر جائیں گے، کپڑے پہننے پڑیں گے، پھر لوگ دیکھیں گے یار یہ ڈی سی بیٹھا کیا کر رہا ہے. تو ہم نے گاڑی میں خود بیٹھ کے کھائی اور ہمیں بڑا مزہ آیا. ظاہر ہے سر، فین مومنٹس ہیں اور آتے ہیں، ون شوڈ انجوائے دیٹ. زبردست. مجھے آپ تھوڑا سا پلیز بتائیں کہ آپ کی فزیک اور ہائٹ دیکھ کر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لگتا بھی ہے مجھے کہ باسکٹ بال ہی کھیلتے ہوں گے. ہاں، میں باسکٹ بال بہت کھیلا ہوں. کالج میں بھی میں باسکٹ بال ٹیم کا وائس کیپٹن تھا، یونیورسٹی میں کیپٹن تھا، کلر ہولڈر بھی تھا ماشاءاللہ. اس کے بعد بھی کھیلتا رہا. ابھی تو انفارچونیٹلی میں اس پوسٹنگ پہ زیادہ نہیں کھیل سکا، اور حالانکہ اسلام آباد میں اتنی اچھی اسپورٹس فیسلٹیز ہیں اور بس ہم اس کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن میری فیوریٹ گیم باسکٹ بال ہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میں کرکٹ ہی کہوں گا کہ کرکٹ پسند ہونی چاہیے، لیکن میری صحیح بات ہے کہ کرکٹ دیکھنے کی حد تک مجھے بہت شوق ہے، کھیلنے میں مجھے باسکٹ بال زیادہ پسند ہے. کبھی موٹے بھی رہے ہیں؟ میں ابھی اس ٹائم میں اپنی زندگی کا سب سے موٹے فیز میں ہوں. اچھا. رائٹ ناؤ میں بہت ہی کانگڑی اور پتلا تھا، اور ہلکی ہلکی میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بال میں نے لمبے رکھے ہوتے تھے. صحیح. اور بالکل ایک ملنگ ٹائپ ہی تھا میں. اچھا. ابھی میں اپنی زندگی کے سب سے زیادہ وزن میرا آج ہے. اس ٹائم پہ آئی ایم دا فیٹسٹ ان مائی لائف. ہاں. تو اب کیا ایسا بھی سوچ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال کو 2-4 کلو وزن تو گرانا ہی ہے؟ 5 کلو. جی 5 کلو. میں نے 2022 کی ریزولوشن میری یہ ہے کہ آج رات میں نے یہ سوچ لیا ہے ٹھیک ہے اگلے سال میں نے 5 کلو وزن کم کرنا ہے. کام واٹ میں. کیا بات ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے. ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات 5 کلو وزن گرائیں گے اگلے سال. آپ بھی اس سے کچھ سیکھیے، 5 کلو وزن گرائے. میں نہیں یہ سوچ سکتا، میں نے 5 کلو بڑھانے، میری ریزولوشن یہ ہے. آپ تو سمارٹ ہیں یار، یو پرفیکٹ ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا انرجی لیول اتنا اچھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس میں اتنی انرجی، بڑی زبردست انرجی. سر مجھے روز کیوں نہیں ملتے یہ باتیں کرنے کے لیے؟ چھوڑو انٹرویو. نہیں میں آپ کو مل لوں گا، روزانہ مل لوں گا. زبردست. سر آپ نے کہا کہ بڑے بال بھی آپ نے رکھے، بیئرڈ بھی رکھی، کیا لک آپ کو پسند ہے؟ بس ابھی پریزنٹ لک مجھے پسند ہے، اپنی صاف ستھری کلین بال شال کٹے ہوں. اور ہاں کبھی ایسا ہوا کہ باربر کو آپ نے کہا اچھا یار بال اس طرح سے کاٹنے، اس نے نہیں کاٹے پہ آپ نے غصہ بھی کیا؟ نہیں. تو کبھی غصہ ویسے کیا؟ بہت ہی کم. کسی کو مارا؟ نیور. مکہ مارا؟ نیور. کہ سن مارا؟ نیور ایور. سر مطلب اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. لڑائی بھی کبھی نہیں، جھگڑا بھی کبھی نہیں؟ جھگڑا ہوئے ہیں، لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، لیکن میں بہت ہی نان وائلنٹ ہوں. میں یہیں پہ رک جاتا ہوں. لوگوں نے کیا زیادتی کی ہے؟ ذاتی مطلب یہ کہ کوئی جھوٹے الزامات لگا. دیکھیں ہماری سول سروس میں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے نا کہ ہمارے پاس 100 لوگ آتے ہیں، آدھے سچے ہوتے ہیں، آدھے کی فیور میں ہوتا ہے، آدھے کی اگینسٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے 2 پارٹیز کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. ایڈجوڈیکیشن ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے. آدھے لوگ خوش ہوتے ہیں، آدھے نہیں. جو خوش نہیں ہوتے وہ الزامات بھی لگاتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ہر جگہ جا کے فضول باتیں بھی کرتے ہیں.
اس لیے اس پروفیشن میں اپنی ریپوٹیشن مینٹین کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ جس کا کام نہیں ہوا وہ آپ پر ایسے ایسے الزامات لگائے گا، اور جس کا کام ہو گیا وہ بھی آپ کو ایسا فرشتہ بنا دے گا جو آپ نہیں ہیں. ایکسٹریمز ہیں، ہاں ایکسٹریمز ہیں بہت زیادہ، ایکسٹریمز ہیں. اس لیے بہت کئی دفعہ آپ غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن میں بالکل نان وائلنٹ ہوں، بالکل مطلب میرے اسلام آباد کے ٹینیور میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ یار کبھی مجھے لاٹھی چارج استعمال نہ کروانی پڑے، اور پیار محبت، اس لیے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں کہ لوگوں سے بات چیت سے مسائل حل ہو جائیں. کہیں پہ آپریشن بھی کرنا ہے، اسلام آباد ایسا واحد سٹی ہے 20,000 کنال ہم نے خالی کرایا ہے، ایک بندہ ہم نے زخمی نہیں ہونے دیا. باقی ضلعوں میں تو قتل ہو جاتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، فائرنگ ریاکشن سامنے آتے ہیں، ریاکشن بہت زیادہ. بالکل ہم نے بڑا پیسفلی کیا ہے، اور میں یہی میری پرسنالٹی بھی ہے. واو. اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں، چونکہ ذرا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے زمینی واگزار کرائی ہے، میں کچہری پر بھی آؤں گا، لیکن بس ایک بات مجھے بتائیں، آپ نے ایک جملہ کہا کہ ایلیگیشن، کوئی ایک ایلیگیشن جو آپ پر اس طرح سے لگی ہو اور پھر اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو کہ میں تو بھلا کر رہا ہوں اور اس طرح نہیں ڈیلی ابھی آج بھی یہ ہوا ہے کہ کوئی ایک میٹنگ تھی، وہاں پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، وہ کسی پراپرٹی گروپ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا جی ہم ان کے دفتر میں گئے اور انہوں نے میرے منہ پہ کاغذ مارے. تو میں نے کہا جی میرے 16 سال کی تاریخ میں کسی نے مجھ پہ یہ الزام نہیں لگایا، اور پھر بھی میں نے کہا کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر میری کوئی ایسی بات آپ کو ہوئی لگی ہو، دل آزاری ہوئی ہو تو یہ، لیکن یہ ہمارا روٹین کا کام ہے. ہم جب پروٹیسٹ میں بھی جاتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹریڈرس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ریلیجس ایلیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے بڑے تحمل سے برداشت کر کے، تاکہ موب کو تو آپ ایسے ڈیل نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو بالکل صحیح بدتمیزی کریں. تو یہ چلتا رہتا ہے، اٹ از آل پارٹ آف دا گیم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قائد اعظم یونیورسٹی، وہاں پر جو ریسنٹ اس وقت ایک انسیڈنٹ ہوا یا کہنے ایشو چل رہا ہے، جمعیت بھی انوالو ہے، جو اور تنظیمیں وہ بھی انوالو ہے. ظاہر ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن جو اس وقت سچویشن QAU کے وہ ماضی میں نہیں ہم نے دیکھی. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں، اینڈ واٹ ڈو یو تھنک واٹ از دا سولوشن؟ بیکاز ایسے انسیڈنٹ سال میں 2-3 بار رپورٹ ہوتے آئے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے. کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر یونیورسٹی میں پالیٹکس ہوتی ہے. ہر یونیورسٹی کے اندر، بلکہ دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر زیادہ اینٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹ ہوتا ہے، کمیونزم بہت زیادہ ہوتا ہے، لبرلزم بہت زیادہ ہوتا ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف ایک وہ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر بھی اس دنیا کی باقی جگہوں کی طرح یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑے ایشوز بھی ہوتے ہیں. ابھی ایز آف ناؤ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو ایشو چل رہا ہے وہ 2 گروپس کے درمیان، وہ ہم نے کافی حد تک ریزالو کرا دیا. اچھا، پرچہ بھی ہم نے دے دیا ہے، اور سختی کرنی پڑے گی تو سختی بھی کریں گے، لیکن امید ہے کہ پیار محبت سے ایشو ریزالو ہو جائے گا. کل ہمارے آفیسرز خود سارا دن وہاں پر موجود رہے، صحیح، خود میں مانیٹرنگ کرتا رہا، اور دونوں وائس چانسلرز کے ساتھ بھی میں ان ٹچ رہا. دونوں ہی ایکسٹراڈنری لوگ ہیں. قائد یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ایک ایکسٹراڈنری آدمی ہے، ایکسٹریملی کمپلسڈ، ساری زندگی وہ ٹاپر رہے ہیں. اسلامک یونیورسٹی کے خود ساری فیکلٹی بڑی زبردست ہے. یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. بچوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ یار یہ سیکھنے کا ٹائم ہے تم لوگوں کا. ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل رائیولری چل رہی ہے، اس کو غلط جگہ پہ نہیں لے کے جانا ہے. اس سے سیکھیں کہ پالیٹکس کیسے ہوتی ہے، اس سے سیکھیں کہ کیسے اپنا نیریٹو لے کے جانا ہے. اس سے یہ مت سیکھیں کہ کسی کے 4 بچوں کو زبردستی بٹھا لیا، یا ایک بچہ کہے کہ جی یہ ان کے خلاف پرچہ کریں، یا دوسرے بچے کہیں جی یہ بدماشی کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں بند کر دیں. تو یہ نیگیٹو چیزوں میں نہیں جانا. میں نے تو ان کو یہ پریچ کیا ہے کہ پازیٹیو، اس کو پازیٹیو طرح سے لیں، یہ چلتا رہتا ہے، اٹس پارٹ آف دا گیم. بالکل ٹھیک ہے. اب سر کھلی کچہری جو آپ غالباً بدھ کو اور جمعرات کو لگاتے ہیں، ایک یہاں پر ایک F8 میں، کتنے سائلین آتے ہیں آن ایوریج؟ کتنے ایسے افراد آتے ہیں شکایتیں لے کر نمبر؟ اس میں سے کتنے فیصد جینون ہوتی ہیں شکایت، اور پھر اس میں سے کتنے فیصد اب حل کر پاتے ہیں؟ جو کھلی کچہری ہماری ہوتی ہے تھرسڈے میں F8 میں ہوتی ہے. اس میں کیونکہ ہم کچہری کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو سیریس لوگ ہی آتے ہیں، بائی اسٹینڈرز یا عام لوگ نہیں آتے. تقریباً 150 سے 200 کے قریب شکایات کو ہم وہاں پہ سنتے ہیں. وہ 100% جینون ہی ہوتی ہیں. جنرلی کیا شکایات ہوتی ہیں؟ ڈسپیوٹس بہت زیادہ ہیں لوگوں کے درمیان. لینڈ کی ڈسپیوٹس ہیں. پھر لوگوں کی سوک سروسز کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں کہ میرے گھر کے باہر گلی ہے اس کو پکا کرا دیں. اب اس کے لیے فنڈز بہت چاہیے ہوتے ہیں، یا ہمارا گرین ایریا کوئی انکروچ کیا ہوا ہے کسی نے. آتے وہ رائٹ فورم پر ہی ہیں؟ ہاں نہیں، رانگ فورم پہ زیادہ آتے ہیں. 50% تو رانگ فورم پہ آتے ہیں. اچھا، پر ان کی کمپلینٹس جینون ہوتی ہیں جو میں F8 میں کرتا ہوں. رائٹ. باقی جو میرے اپنے دفتر میں ہوتے ہیں اس میں تو کئی لوگ عدالتوں کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں کہ فلاں عدالت میں میرا کام نہیں ہو رہا، جس کو ذرا آپ نہیں دیکھ سکتے. کئی لوگ آتے ہیں، جیسے ابھی بھی میرے آفس کے باہر ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا پنڈی میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایشو ہے.
تو میں نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ نہیں سر میرا آپ نے ایشو حل کرنا ہے. سر آپ نے ایکسپیکٹیشنز ہائی کر دی ہیں نا. بس وہ لوگ آتے ہیں, ایک بندہ آیا کہتے ہیں جی میں نے حج کرنا ہے, مجھے حج کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں حج کہاں سے کراؤں تمہیں, یہ تو میں نے ابھی خود نہیں کیا, تمہیں کہاں سے کراؤں. وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یار, معصوم لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ معصوم ہیں. جہاں ہم ان کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, وہاں پہ ان میں انوسنس بھی بہت زیادہ ہے. تو بس کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے پورا اترے جتنے ہمارے بس میں ہے. زبردست زبردست. کسی بھی آفیسر کے اگر آفس میں جائیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ توجہ کا مرکز بھی ہوتے ہیں. آپ ٹھہر کے دیکھتے ہیں آپ کے آفس میں ایک دیوار بڑی پیاری, کیونکہ وہاں پہ غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ہے. آپ نے جب کہا نا کہ ابھی آپ نے خود بھی حج نہیں کیا, ایک تو یہ کہ بہت جلد بلاوا ہے آپ کا, ہماری بھی دعا ہے, ہم سب کا بلاوا ہے, حج کی سعادت اللہ سب مسلمانوں کو نصیب کرے. یہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ یہ مجھے کسی بڑے نیک انسان نے گفٹ کیا. وہ آئے تو میں قرآن شریف میرے ٹیبل پہ پڑھا ہوا تھا, میں پڑھا تھا تو وہ دیکھ کے ویسے ہی میں پڑھا, میں بھی کوئی بہت زیادہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں, بس کہیں اللہ کی طرف سے اس نے دیکھا اور دیکھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ خود ہی انہوں نے کہا کہ سر آپ کے کمرے کے اندر نا کچھ مجھے نیگیٹو انرجیز بہت نظر آ رہی ہیں. اچھا, عجیب و غریب سی باتیں انہوں نے کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز دوں گا جس سے آپ کو دفتر میں آسانیاں آئیں گی. واو. تو پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, لیکن دس از ہاؤ اٹ ہیپن. چینج ہوا آپ کو لگتا ہے انوائرمنٹ اس کے بعد؟ ہاں شاید سائیکولوجیکل ہے, ریئل ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, آپ نے انرجیز کی بات کی, کیا آپ کو کسی شخص سے ملاقات کرتے وقت احساس ہوتا ہے کہ اس میں پازیٹیو انرجی ہے, پازیٹیو وائب ہے, آپ فیل کرتے ہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. ہاں, اگر نیگیٹو وائب ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نیگیٹو وائب بھی فیل کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں؟ نہیں, پھر بھی برداشت کرتے ہیں. اچھا, پھر سم ہاؤ یہ اب اس کا مجھے ریزن نہیں پتا, کچھ لوگوں سے آپ کو پازیٹیو وائبس بہت زیادہ آتی ہیں اور کچھ لوگوں سے نیگیٹو وائبس آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اورا ہوتا ہے, ہر بندے کی پرسنالٹی کا اورا ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ اپیرنسز بڑی ڈسیپٹیو بھی ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پازیٹیو وائبز ہیں لیکن بعد میں بات کچھ اور ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کو کسی سے نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں بعد میں, تو پرابلی ہم ابھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم یہ اورا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. کبھی کوئی خواب آیا اس کے بعد اس کی تعبیر ہوتے دیکھی آپ نے؟ آپ نے بہت دفعہ. پلیز ڈو شیئر دیٹ, کوئی ایک آدھا واقعہ. مطلب ایک دفعہ میں ایک جگہ پوسٹنگ پہ تھا, وہاں پہ مجھے خواب آیا کہ میرے دفتر میں کچھ برا ہونے لگا ہے. تو پھر وہ میری ایک سرکاری گاڑی چوری ہوگی. سرکاری گاڑی چوری ہونا جو ہے نا وہ آپ کی لائف کے لیے آپ کا کریئر تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے بڑی محنت کی اور ہم نے وہ پکڑ لی گاڑی. تو وہ ایک, اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی مجھے خواب آیا کسی چیز کے بارے میں, تو پھر مجھے وہ ایک میڈیکل ایشو ہوا. اچھا, تو وہ پھر میں ہاسپٹل وغیرہ گیا, تو اللہ کا شکر ہے. یہ اب یہی ہے کہ جب خواب آتے ہیں اس کا بیسٹ حل میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ بندہ کو صدقہ دے دینا چاہیے. بے شک. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پروٹیکٹ رکھتی ہے, اور یہ ایک طرح سے شاید سگنلز ہوتے ہیں کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف, کچھ ہونے والا ہے. بے شک, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے ساتھ جب بھی کوئی شیئر کرتا ہے اپنا مسئلہ, یعنی میں کھلی کچہری کے علاوہ بات کروں, کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ کچھ نے نشاندہی کی, تو آپ فوراً سے لکھتے ہیں نوٹڈ. اس میں میمز بھی بہت بنتی ہیں, انجوائے کرتے ہیں ان میمز؟ بہت زیادہ. میں اتنا زیادہ انجوائے کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا یہ سڑیل ہوگا, ڈپٹی کمشنر سڑیل ہی ہوتے ہیں, ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے اور یہ ان کا کوئی لائف, ان کا ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں, اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی ویٹ یا ہیومر کو ایگزیبٹ کرتا رہوں. ٹھیک ہے. آلدو لوگ اس پہ پھر بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار آپ ڈی سی ہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں, آپ جھکتے کیوں مار رہے ہیں. سر آپ ایسے کر کے دکھائیں مجھے. ایسے کر نہیں سر, میں سریا نہیں ہے بھائی, میں نے کہا دکھا دوں. سریا نہیں ہے, میرا تو ہے ہی نہیں ہے. سریا تو ہے ہی نہیں ہے, ٹوٹل سیمنٹ ہے یہ, وہ بھی سافٹ سیمنٹ. تو وہ لیکن یہ بھی میں کہوں کہ یار یہ آفیسر ٹو آفیسر نہیں ہوتا, یہ ہر انسانوں کے اندر. آپ کو کہیں بینکس کے باہر کھڑے ہوئے گارڈز کے اندر بھی سریا نظر آ جائے گا, وہ کون سا سی ایس ایس آفیسر ہے. اور آپ کو کہیں سی ایس ایس آفیسر اتنے صوفی ٹائپ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں. اسی طرح آپ کو کہیں, مطلب یہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اسٹیریوٹائپ کرنا نہیں چاہیے. تو بس یہی ہے. بیوٹی کانشیس بھی ہیں؟ نہیں یار, میں تو کوئی بیوٹی کانشیس نہیں ہوں. البتہ یہ کہ اپنی ایک اب کی پر کوشش کرتے ہیں کہ یار لوگوں کے لیے اتنے نہ بن جائیں کہ لوگ گھبرا جائیں آپ کو دیکھ کے. ہاں, یعنی نکلیں گے باہر تو بال سیٹ کر کے نکلیں, بال سیٹ کر لوں, ایسے نہیں نکل جائیں گے میری طرح ایسے نکل کے بس باہر. نہیں یار, آپ کے تو بڑے اچھے بال ہیں یار, آپ نے زبردست اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. سر آپ سے ملاقات کی خوشی میں پہن کر آیا ہوں نا. کمال ہے یار. میں نے سنا نیا کپڑا پہنو تو ایک نئی انرجی ملتی ہے, پازیٹیو انرجی. تو میں نے کہا میں جس شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں تو میں نیا جوڑا پہن کے جاؤں گا, یہ سوچ کے میں آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے یار, پھر شکر ہے آپ نے وہ گانا نہیں گا رہے, آج کالا جوڑا پایا تیرے. نہیں کالا نہیں تھا نا سر, پرپل. اچھا, اس کا مطلب گانا بھی گا لیتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی. اچھا, میں تو سمجھا گا لیتے ہیں, میل دور ہوں میں گانا. چلیے, جو آپ نے بھی ابھی کیا تھا کالا جوڑا پائیے. نہیں یار, یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی, یہ میں نہیں,
یہ میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں, یہ ہے ہی نہیں ہے یہ چیز. کبھی کوشش ہی نہیں کی؟ یہ کوشش ہی نہیں کی, بالکل بھی نہیں, یہ کرنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں میں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, ہاں پکی بات ہے. آئی انجوائے لسننگ ٹو میوزک, لیکن گانا پتہ نہیں میری پرسنالٹی کے ساتھ ہی نہیں جاتا. تو باسکٹ بال کے علاوہ پھر کیا جاتا ہے پرسنالٹی کے ساتھ؟ کس چیز میں مزہ آتا ہے آپ کو کر کے؟ میں موویز دیکھ لیتا ہوں, میوزک سن لیتا ہوں, نیٹ فلکس. چلے پھر یہیں رک جاتے ہیں نا. فیوریٹ مووی بتائیے. ابھی کالا نہیں تھا نا سر, اچھا اس کا مطلب گانا بھی گا لیتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی. اچھا میں تو سمجھا گا لیتے ہیں, میل دور ہوں میں گانا. چلیں جو آپ نے بھی ابھی کیا تھا کان جوڑا پائیے. نہیں یار میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی, یہ میں نہیں, میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں. یہ ہے ہی نہیں ہے یہ چیز. کبھی کوشش ہی نہیں کی؟ یہ کوشش ہی نہیں کی, بالکل بھی نہیں, یہ کرنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں میں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا ہاں پکی بات ہے. آئی انجوائے لسننگ ٹو میوزک, لیکن گانا پتہ نہیں میری پرسنالٹی کے ساتھ ہی نہیں جاتا. تو باسکٹ بال کے علاوہ پھر کیا جاتا ہے پرسنالٹی کے ساتھ؟ کس چیز میں مزہ آتا ہے آپ کو کر کے؟ میں موویز دیکھ لیتا ہوں, میوزک سن لیتا ہوں, نیٹ فلکس. چلے پھر یہیں رک جاتے ہیں نا. فیوریٹ مووی بتائیے. ابھی گیم آف تھرونز وغیرہ مجھے بڑی پسند آئی تھی, اس کے بعد اسکوئڈ گیمز مجھے اچھی لگی. پاکستان میں آ جائیں. پاکستان کی اگر فیوریٹ موویز میں آپ کو بتاؤں تو میں پنجاب نہیں جاؤں گی, تو مجھے بڑی پسند آئی تھی. اور کس کی وجہ سے پسند آئی تھی؟ کس ایکٹر کی وجہ سے؟ ایکٹریس ہمایوں سعید. ہمایوں سعید کی وجہ سے. کوئی فیمیل ایکٹریس بھی پسند ہے؟ مائرہ خان. مائرہ خان کیوں پسند ہے؟ مائرہ خان از ویری ٹیلنٹڈ, گڈ لکنگ, ٹھیک ہے, اور بہت عرصے سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہے وی جے ہوتی تھیں. جی تو شی اسپیک سو ویل. اور ہماری ینگ جنریشن میں آئی تھنک, آلدو میں تو ینگ نہیں ہوں, لیکن جو ہے ینگ جنریشن اس کے اندر جنہوں نے انڈیا میں جا کے بھی اپنا نام بنایا ہے, اور آئی تھنک بڑا اچھا. ملاقات بھی ہوئی؟ نہیں خواہش ہے؟ نہیں وہ خاص نہیں. ماہرہ کے علاوہ کوئی اور نام لینا چاہیں ڈراموں میں, کہ اگر چلتے چلتے کوئی ڈرامہ چل رہا اور ایک ایکٹریس آئی اور آپ تھوڑی دیر رک گئے ہو, چلو دیکھ لیتے ہیں کیسی ایکٹنگ کر رہی ہے, دیکھ لیتے ہیں. آئی تھنک حمزہ علی عباسی اور ان کی بیگم نیمل, وہ دونوں آئی تھنک دے آر اے گارجس کپل, اور اس لیے کم نظر آ رہے ہیں. وہ پتہ نہیں, بڑا افسوس ہے مجھے یار, ان کو کرنا چاہیے. ہاں لیکن میں خیال ہے وہ نہ کر چکے ہیں, لیکن اگر وہ آئیں اسکرین میں تو مجھے اچھا لگے گا. زبردست. اچھا یہ تو آپ نے ظاہر ایکٹریس کا ذکر کیا, میں خود بھی اب چلے یہاں سے اپیل کرتا ہوں کہ حمزہ علی عباسی, نیمل خاور, ہی وانٹ ٹو سی یو بیک. تو ظاہر ہے میں نے جس طرح آغاز میں کہا نا, اسلام آباد والوں کے دل کی دھڑکن ہے حمزہ شفقات, ہلکا نہیں لینا آپ نے ان کو. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ آئیے, ایک آپ ڈرامہ کر لیجئے. سوشل میڈیا سٹارز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ چاہے ٹک ٹاک ہو, وہ چاہے کوئی اور اپلیکیشن ہو, انسٹاگرام ہو, وہ انفلوئنسر کہہ رہے ہو اپنے آپ کو, ان کی کتنی سگنیفیکنس آپ کو سوسائٹی میں نظر آتی ہے؟ اگر آپ ان کی ویورشپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. جب میں سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا تو پھر پہلے میں تو صرف ٹویٹر پہ ہی تھا. ٹویٹر پہ ایک خاص قسم کے آڈینس ہیں, اور وہ بڑا بورنگ سا میڈیم ہے. اور ٹویٹر کی اگر میکسیمم بھی دیکھیں, ایون مطلب جو جن کے 4 ملین کے بھی فالوورز ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو ٹویٹس کے اوپر لائکس ہیں وہ 15,000 20,000 آ جائیں گے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ انسٹاگرام کی ویڈیوز دیکھ لیں یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھ لیں, تو اس کے اندر تو وہ 1 لاکھ ویوز آ رہے ہیں, 5 لاکھ ویوز آ رہے ہیں. تو ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. آلدو وہاں پر بہت عجیب و غریب سا کانٹینٹ ہوتا ہے, اس کانٹینٹ پہ کوئی بھی سیریس آدمی نہیں جا سکتا, لیکن اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. بلکہ مجھے کسی بڑے امپورٹنٹ آپ وہ ہمارے اس کے انفلوئنسر انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر, انہوں نے کہا تھا کہ سر اگر آپ نے کوئی بات سرکاری کووڈ کی پہنچانی ہے عام عوام تک, تو آپ ٹک ٹاک یوز کریں. اچھا, کہ اتنی ریچ ہے اس کی ریچ بہت زیادہ ہے. بنائی پھر ٹک ٹاک ویڈیو؟ نہیں, پھر میں نہیں بنا سکا. وہ اتنا اس میں اتنا نان سیریس کانٹینٹ ہے نا کہ پھر آپ ایز اے سول سرونٹ اس پہ آ نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو لوگ ہیں موجود, تھوڑا سا اگر وہ پازیٹیو کانٹینٹ پہ آنا شروع ہو جائیں, صرف گانے گانا اور یہ صرف ایکٹنگ کرنے سے ہٹ کے اگر پازیٹیو کانٹینٹ دینا شروع کر دیں, تو شاید ان کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. اچھا, آج تو ہم دیکھیں گے کہ چاہے انسٹاگرام ہو, ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, وہاں پر آج رات کو 12 بجتے ہی نا ایک جشن کا سما ہوگا اسلام آباد کا. اسلام آباد جسے ویسے تو کہا جاتا رہا ہے کہ جی ڈیڈ سٹی ہے, لوگ جلدی بستروں میں گھس جاتے ہیں, کمروں میں گھس جاتے ہیں, لیکن آج ایسا نہیں ہوگا. اسلام آباد ثابت کرے گا. تو آج کیا کچھ ہونے والا ہے اسلام آباد میں رات 12 بجتے ہی پولیس کا کریک ڈاؤن ہوگا ان موٹر سائیکل والوں پہ جو ڈبل سواری کرتے ہیں اور گاڑیوں کے اندر نا ہارن مارتے ہوئے جاتے ہیں. ایک تو ان پہ میسو, ٹھیک ہے, جو آ رہے ہیں پنڈی سے حملہ کرنے, وہ تیار ہو جائیں, ادھر کھڑے ہوئے ہم لوگ. پنڈی بوائز الاؤڈ نہیں, پنڈی بوائز الاؤڈ ہے, لیکن یہ جو ہلڑ بازی ہے الاؤ نہیں کریں گے.
اس کے لیے ہم نے اب یہ کہا ہے کہ لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پہ ملوٹ پہ بھی رات کو فائر ورکس ہو رہے ہیں, گیگا مال کے باہر فائر ورکس ہو رہے ہیں, موزہ کھدرے پور جو ہمارا تھوڑا رورل ایریا ہے, کیا دوبارہ بتائیں, موزہ ہے کھدرے پور, غوری ٹاؤن کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں پر بھی ہم وہ کر رہے ہیں. شہر کے اندر ہم وہ فائر ورکس الاؤ نہیں کر رہے, کوشش کر رہے ہیں کہ یہی رورل ایریاز کے اندر ہمارے فائر ورکس ہوں. فنکشنز ہمارے آرٹس اینڈ کرافٹس ولیج میں بڑا بہترین فنکشن اس ٹائم پہ چل رہا ہے, کنونشن سینٹر پہ فنکشن چل رہا ہے, F9 پارک میں فنکشن چل رہا ہے, لیک ویو پارک میں فنکشن چل رہا ہے. تو مطلب ہماری یہ خواہش ہے کہ لوگ جائیں, انجوائے کریں, جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پر جا کے انجوائے کریں, لیکن رات کو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے فیملیز کو تنگ کرنے والے کے خلاف شدید ایکشن. آئی وڈ لائک یو ٹو ایڈریس دس ایشو آن دا کیمرا. جو پیرنٹس آپ کو سن رہے ہیں ان کو پلیز ایڈریس کریں, اسپیشلی جب آپ نے کہا نا کہ جو مرضی ہے بٹ ہلڑ بازی الاؤڈ نہیں ہے, تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی, اف یو کین ایڈریس دا پیرنٹس. میرے تمام پیرنٹس سے یہ گزارش ہے, میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ڈیلی ہمارا ڈیتھ کاؤنٹ ہے وہ 10 ہے, یعنی کہ 10 لوگ ڈیلی اسلام آباد میں فوت ہوتے ہیں. ان 10 میں سے 5 لوگ جو ہیں وہ ایکسیڈنٹس میں فوت ہوتے ہیں, اور ان 5 میں سے 3 سے 4 موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یا انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا ہے, یا ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, یا انڈر ایج ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی جان بچانا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں, تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اسلام آباد کے اندر کہ ریٹ اور جو ڈیتھس ہو رہی ہیں 50% ریڈیوس کریں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کے لیے موٹر سائیکل پہ جب بھی بیٹھیں ہیلمٹ پہن کے بیٹھیں, اور اچھی اتنی سپیڈ میں نہ جائیں, ریش ڈرائیونگ نہ کریں, لینز مت بدلیں. اگر صرف آپ تھوڑا سا ڈسپلن میں آ جائیں تو آپ ہزاروں لوگوں کی جان 1 سال میں بچا سکتے ہیں. گریٹ. اس کے بعد تو کوئی سوال باقی نہیں رہا. یہ پوچھتا ہوں آپ کو اچھا لگا, ہم نے تنگ تو زیادہ نہیں کیا؟ نہیں, مجھے بہت اچھا لگا ہے, آپ کی اتنی زبردست انرجی ہے نا. میں نے بہت سارے انٹرویوز, میرے خیال میں سول سروس میں میرے زیادہ انٹرویو تو کسی نے دیے ہی نہیں ہوں گے نا, میں تو بہت ہی دیتا ہوں, لیکن آپ نے اتنا اچھا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے نا, جس طرح آپ باتوں میں سے بات نکالتے ہیں, جس طرح آپ بورنگ سی چیز کو لائیولی بنا سکتے ہیں, تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف ٹیلنٹ. میری دعا ہے کہ آپ شوبز اور اینکر پرسنز کے ڈی سی بنیں. سر تھینک یو ویری مچ. پلائر سر, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ایک عرصے سے خواہش تھی کہ ڈی سی اسلام آباد صاحب کا انٹرویو کرنا ہے, اگر انٹرویو نہ کر پاؤں تو ایسی ملاقات کرنی ہے. تو آج دونوں کام ہو گئے, ملاقات بھی ہو گئی, کچھ وعدے انہوں نے آفر بھی کیے ہیں مجھ سے, وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کیا وعدے ہیں. جب وعدے وفا ہو جائیں گے تو پھر آپ کو میں آن ایئر انشاءاللہ بتاؤں گا جو وعدہ ڈی سی صاحب نے کیا تھا وہ پورا کیا ہے. بہت سا خیال رکھیے. اپنا سال جو گزر گیا یہ تو گزر گیا, جو اگلا آنے والا سال ہے وہ خوشیوں بھرا سال ہو, بہت پیارا سال ہو. ایک نیا سورج وہی رہے گا, ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے رویوں کو بدلنا ہے. صبح بھی وہی رہے گی, ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ بات دوبارہ کہتا ہوں. تو اپنے ایٹیٹیوڈز, بیہیویئرز, پازیٹیو انرجی کے ساتھ تبدیلیاں لے کر آئیے. پاکستان آگے بڑھے گا تب جب ہم آگے بڑھیں گے. مثبت قدم اٹھاتے جائیے, پاکستان آگے جائے گا. اللہ حافظ.